बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत है कहानी उमरू और जहन्नमी जलाद। ख्वाजा उमरो यार इस वक्त अपने खैमे में लेटा आराम कर रहा था कि उसके पास सरदार अमीर हमज़ा का एक मुहाफिज आ गया। इसने झुक कर नहायत मौतबाना अंदाज में उमरो यार को सलाम किया और उमरू चौंक कर इसकी जानिब देखने लगा। आपको आका याद फरमा रहे हैं, इसने उमरो यार से मौतबाना अंदाज में मुखातिब होकर कहा। ओ क्यों खैरियत, मैं अभी कुछ देर कबल तो उनके पास से आया हूँ। इसकी बात सुनकर उमरो यार ने हैरत भरे लहजे में कहा और उठकर खड़ा हो गया। मालूम नहीं, उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको बुला लाऊं। इसने जवाब दिया। क्या वो अकेले हैं या इनके पास कोई और भी मौजूद है? उमरू ने किसी ख्याल के तहत इससे पूछा। अकेले ही हैं, वैसे खासे परेशान जरूर दिखाई दे रहे थे। मुहाफिज ने जवाब देते हुए कहा। परेशान दिखाई दे रहे थे? क्यों, क्या फराज साहब ने फिर तबले जंग बजा दिया है और फिर जंग शुरू होने वाली है? मगर ऐसा तो होता ही रहता है, तिलस्म और शरबाग की सरहदों पर तबले जंग बजते रहते हैं और फिर अचानक जंग शुरू हो जाती है। इन बातों से सरदार अमीर हमज़ा कब घबराने वाले हैं? तो फिर क्या बात हो सकती है? सरदार अमीर हमज़ा जैसे इंसान किस बात पर परेशान हो सकते हैं? उमरू ने खुद ही सवाल किया और खुद ही अपने ख्यालों को तरदीद देते हुए कहा। इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ ख्वाजा उमरो यार, उन्होंने आपको बुलाया है, आप इनके पास जाइए तो आपको खुद ही बता देंगे, मुहाफिज ने कहा और उमरू ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ, उमरू ने कहा और मुहाफिज सर हिलाकर खैमे से बाहर निकल गया। उमरू ने अपना लिबास दुरुस्त किया और वो भी खैमे से निकल आया। मुख्तलिफ और हर तरफ मुजाहिदों के फैले हुए खैमों के दरमियान से होता हुआ वो सरदार अमीर हमज़ा के शाही खैमे के पास आ गया, जहाँ दो मुहाफिज आपस में नेज़े जोड़े खड़े थे। उमरो यार को देखते ही उन्होंने नेज़े हटा लिए और उमरो यार सरदार अमीर हमज़ा के खैमे में दाखिल हो गया। सरदार अमीर हमज़ा अपने खैमे में निहायत बेचैनी से दोनों हाथ पुष्ट पर बांधे इधर उधर टहर रहे थे। उमरो यार ने इन्हें सलाम किया तो वो चौंक कर इसकी जानिब देखने लगे। इनके चेहरे पर बेपनाह परेशानी थी। तुम आ गए उमरू, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, उन्होंने इसे देखते हुए कहा। मेरा इंतज़ार? मगर पीरो मुर्शद, मैं अभी कुछ देर कबल तो आपके पास से उठकर गया था, उस वक़्त तो सब खैरियत थी, मगर अब आपके चेहरे पर फिक्र और परेशानी दिखाई दे रही है। नसीबे दुश्मनान, आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या आपने कोई बुरी खबर सुनी है? उमरो यार ने इनकी तरफ देखते हुए परेशानी के आलम में कहा। तुम्हारी दूसरी बात दुरुस्त है उमरू, मैंने एक बहुत बुरी खबर सुनी है, इतनी बुरी कि तुम भी सुनोगे तो मेरी तरह परेशान होकर रह जाओगे, सरदार अमीर हमज़ा ने संजीदगी से कहा और अपने तख्त पोश पर लगाओ तकिए से टेक लगाकर बैठ गए और उन्होंने उमरू को अपने पास बैठने का इशारा किया। उमरू इनके कदमों के पास बैठ गया। ऐसी कौन सी बुरी खबर हो सकती है पीरो मुर्शद, जिसकी वजह से आप जैसा अजीम इंसान भी इस कदर परेशान हो गया है? इसने कहा। कभी तुमने जहन्नमी गंजे जल्लादों के बारे में सुना है? सरदार अमीर हमज़ा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उमरो यार की तरफ गौर से देखते हुए पूछा और उमरू चौंक पड़ा। जहन्नमी गंजे जल्लाद, ये कौन है? मैं ये नाम पहली बार आपके मुंह ही से सुन रहा हूँ, उमरू ने जहन पर जोर देते हुए हैरान होकर जवाब दिया। सुना है काली दुनिया के जहन्नमी गंजे जलाद काली जहन्नम की बहुत बड़ी जालिम, बेरहम और खौफनाक मखलूक है, जिसके जिस्म आग के बने हुए हैं। अगर वो ज़मीन के किसी हिस्से पर पाँव रख दें तो हर तरफ आग ही आग लग जाती है और इस आग की जर्द में आने वाली फुलादी चट्टानें भी एक लम्हे में पिघल कर रह जाती हैं। यही नहीं, जहाँ जहाँ तक वो आग जाती है, ज़मीन का वो हिस्सा गहराई तक जल कर स्याह हो जाता है। ज़मीन पर किसी एक जल्लाद के एक पाँव रखने से इर्द गिर्द फैलने वाली जहन्नमी आग का दायरा कार 1000 गज के फासले पर फैल जाता है और अगर इनमें से 3 जल्लाद किसी दरिया में उतर जाएं तो चंद लम्हों में इस दरिया का पानी भाप बनकर उड़ जाता है। इसके अलावा इन जहन्नमी जल्लादों में इतनी ताकत होती है कि वो फूंक मारकर हज़ारों लाखों एकड़ तक फैले हुए जंगल को जलाकर राख बना देते हैं, सरदार अमीर हमज़ा ने कहा। ओ, इस कदर खौफनाक मखलूक है वो? मगर पीरो मुर्शद, इनके बारे में आपको कहाँ से मालूम हुआ है और उनसे हमें क्या ख़तरा है? उमरो यार ने इनकी बात सुनकर वाकई परेशान होते हुए पूछा। इसके बारे में मुझे ख़ास तौर पर इतला दी गई है ख्वाजा उमरू, और इतला देने वाले हमारे पीरो मुर्शद थे। तुम्हारे जाने के बाद वो मेरे पास आए, उन्होंने ही मुझे इन काली दुनिया के जहन्नमी गंजे जल्लादों के मुतल्लक बता दिया। उन्होंने मुझे यह भी बताया था कि तिलस्म हो शरबा के शहनशाह फराज साहब ने इस बार हमसे मुकाबले के लिए ख़ास तौर पर काली दुनिया के शैतान जादूगर, जिसका नाम कागोश जादूगर है, को अपनी मदद के लिए बुलाया था। काकोश जादूगर काली दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादूगर समझा जाता है, जिसके पास 1 लाख जादूगरों जितनी काली ताकतें हैं और वो अपनी मदद के लिए काली दुनिया की जहन्नमी बलाओं को बुलाने की ताकत रखता है। इस जादूगर ने बड़े बड़े जादूगरों के छक्के छुड़वा दिए हैं।
ساری دنیا کے جادوگر اس کا نام سن کر ہی لرز کر رہ جاتے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے سامری جادوگر کی مدد سے اسے اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ وہ ان دشمنوں یعنی ہمارے خلاف اپنی طاقتیں استعمال کرے، اور وہ 40 ماہ کے خاص عمل سے جہنمی جلادوں کو اپنے تابع کر کے انہیں ہماری سرگوبی کے لیے بھیجے گا۔ اور خواجہ عمرو یار رحمان بابا کے کہنے کے مطابق کاکوہ جادوگر نے اپنا عمل آج سے 39 ماہ پہلے شروع کیا تھا۔ ان کے مطابق اب جہنمی جلادوں کو تابع کرنے میں کاکوہ جادوگر کے پاس 1 ماہ کا عرصہ رہ گیا ہے۔ 1 ماہ بعد کالی جہنم کے سارے گنجے جلاد اس کے تابع ہو جائیں گے، اور وہ شہنشاہ افراسیاب کی مدد کے لیے اپنے ان جلادوں کو ان کے حوالے کر دے گا۔ خواجہ عمرو اگر جہنمی جلاد افراسیاب کو مل گئے تو ہم سخت مصیبت میں گر جائیں گے۔ وہ لامحالہ ان جلادوں کو ہم پر یورش کر دے گا، اور ان گنجو جلادوں کی طاقتوں کے بارے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اگر واقعی وہ جلاد یہاں آ گئے تو ہمارے ہزاروں افراد ان کے ہاتھوں بے موت مارے جائیں گے۔ اب تم ہی بتاؤ، اتنی بڑی اور بری خبر سن کر ہم پریشان نہ ہو تو کیا ہو؟ سردار امیر حمزہ کہتے چلے گئے، اور ان کی بات سن کر عمرو یار کی پیشانی پر لاتعداد شکنوں کا جال پھیل گیا۔ او واقعی یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گنجے جلاد ہمارے لیے سخت خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ عمرو یار نے کہا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ اب تم بتاؤ اس آنے والے خوفناک خطرے کو کیسے روکا جائے؟ سردار امیر حمزہ نے پریشان انداز میں کہا، اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ ان جہنمی جلادوں کو جہنم سے باہر آنے ہی نہ دیا جائے، یا جیسے ہی وہ باہر آئیں انہیں ختم کر دیا جائے۔ عمرو یار نے جواب دیا، ان جلادوں کو ہلاک کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ وہ کالی جہنمی بلائیں ہیں جو جہنم میں ہی پیدا ہوتی ہیں اور وہیں ختم ہوتی ہیں۔ ان کا واحد حل یہی ہے کہ واقعی ان جلادوں کو اس دنیا میں آنے ہی نہ دیا جائے، ورنہ ان کے آنے سے دنیا میں جو تباہی اور بربادی پھیلے گی اس کے بارے میں شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، میں آپ کا مطلب بخوبی سمجھ رہا ہوں پیرو مرشد۔ آپ چاہتے ہیں کہ وقت پورا ہونے سے پہلے ہی کسی طرح اس کا کوہ جادوگر کو اس کے عمل سے روک دیا جائے، یہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، تاکہ وہ جہنمی جلاد بلاؤں کو دنیا میں لا ہی نہ سکے۔ عمرو یار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور جواباً سردار امیر حمزہ نے بھی اسبات میں سر ہلا دیا، ہاں میں یہی کہنا چاہتا تھا، مگر عمرو یار کا کوہ جادوگر بھی اس جہنمی مخلوق سے کم خطرناک نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ اس اکیلے جادوگر میں 1 لاکھ جادوگروں کی طاقت ہے، اور پھر سب سے بڑی بات وہ شیطانی دنیا کا بہت بڑا شیطان ہے جس کو ہلاک کرنا بہت مشکل ہے۔ سردار امیر حمزہ نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے نا پیرو مرشد؟ اور میرا آج تک کسی ایسے جادوگر سے مقابلہ ہوا کب ہے جو میری یاری کے جال سے بچ نکلا ہو؟ عمرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم ٹھیک کہتے ہو خواجہ عمرو یار، واقعی تمہارا سابقہ بڑے بڑے اور خطرناک سے خطرناک جادوگروں سے پڑ چکا ہے، اور ہمیشہ جیت تمہاری ہوئی ہے، مگر کاگوش جادوگر جیسا شیطان آج تک تم سے نہیں ٹکرایا ہوگا۔ اس کا مقابلہ کرنا اور اس کو ہلاک کرنا اس قدر آسان نہیں جس قدر کہ تم سمجھ رہے ہو، اور وہ بھی کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کاگوش جادوگر کہاں ہے اور کس جگہ جہنمی بلاؤں کو اپنے تابع کرنے کا عمل کر رہا ہے۔ شاید اس کے بارے میں افراسیاب بھی کچھ نہیں جانتا، سردار امیر حمزہ نے کہا۔ رحمان بابا نے بھی اس جادوگر کے متعلق آپ کو کچھ بتایا نہیں؟ عمرو نے پوچھا۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کاکوش جادوگر کسی شیطانی مقام پر بیٹھا عمل کر رہا ہے، وہاں تک ان کی نورانی قوتیں نہیں جاتی، سردار امیر حمزہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمرو سوچ میں پڑ گیا۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد عمرو نے سردار امیر حمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ظاہر ہے میں اس خطرناک جادوگر کی موت کا ہی خواہش مند ہوں۔ میں کیوں چاہوں گا کہ جہنمی جلادوں کے آنے سے میرے ہزاروں جان باز سپاہی ایک ہی حلے میں جل کر خاکسر ہو جائیں؟ سردار امیر حمزہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس جادوگر کے دن پورے ہو گئے ہیں۔ میں جا کر اس کو نہ صرف تلاش کروں گا بلکہ اس کو ہلاک بھی کر دوں گا، اسے کسی بھی صورت میں اس مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا وہ جہنمی جلادوں کو دنیا میں لا سکے۔ عمرو نے پر اعتماد لہجے میں کہا، مگر عمرو یار تم اس جادوگر کو کیسے مارو گے جبکہ اس کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے؟ سردار امیر حمزہ نے پریشان لہجے میں کہا، وہ کہاں ہے اور اسے کیسے مارا جا سکتا ہے یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اچھا ہوا یہ مسئلہ میرے سامنے آ گیا، میں ویسے بھی آج کل طلسم ہوشربا میں جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ عمرو نے سوچتے ہوئے مسکرا کر کہا، طلسم ہوشربا میں؟ کیوں؟ تم وہاں کیوں جانا چاہتے تھے؟ سردار امیر حمزہ نے چونک کر پوچھا۔ شہزادی سسان کے لیے، عمرو نے جواب دیا۔ شہزادی سسان؟ کیا مطلب؟ یہ شہزادی سسان کون ہے اور اس کا طلسم ہوشربا سے کیا تعلق ہے؟ سردار امیر حمزہ نے حیران ہو کر کہا، شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کی بیٹی جس کا نام سسان ہے، سنا ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چالاک، مکار اور ذہین ترین جادوگرنی سمجھتی ہے۔ اس دنیا میں وہ جس قدر اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے اس قدر وہ عمرو یار یعنی مجھ سے نفرت کرتی ہے،
اور اس کی خواہش ہے کہ ایک بار عمر و عیار اس کے سامنے آ جائے تو وہ ناک کے راستے عمر و عیار کی ساری عیاری نکال کر رکھ دے گی۔ اس کے نزدیک عمر و عیار ایک مچھر کی سی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے پیر و مرشد میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں طلسم و شربا میں جاؤں اور جا کر ذرا اس جادوگر شہزادی کو تو دیکھوں جو مجھے کسی مچھر کی طرح مسل دینے کی باتیں کرتی ہے۔ عمر و عیار نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ شرارت سی چمک رہی تھی۔ سردار امیر حمزہ غور سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اگر یہ بات ہے تب میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ لگتا ہے طلسم و شربا والوں کے پھر برے دن آ گئے ہیں جو تم نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس بار سردار امیر حمزہ بھی مسکرا دیے تھے۔ اور پیر و مرشد، میرے خیال کے مطابق کاکوس جادوگر کے سلسلے میں شہزادی سسان میری بہت مدد کر سکتی ہے، عمرو نے کہا، اور سردار امیر حمزہ چونک پڑے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ عمر و عیار نے ان کے کان میں اپنے ذہن میں آنے والی ترکیب بتائی تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑے۔ ان کا چہرہ فرط مسرت سے کھلتا چلا گیا۔ اوہ عمر و عیار، تم واقعی بے حد ذہین اور دنیا کے عیار ترین انسان ہو، اور آج میں بھی مان گیا ہوں کہ دنیا میں تم سے بڑا عیار اور کوئی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ واقعی اس طرح تو آسانی سے کاکوس جادوگر سامنے آ سکتا ہے، اور عمر و عیار، تم اگر کسی طرح کاکوس جادوگر کو ہلاک کر دو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس بار میں تمہیں اتنا بڑا خزانہ انعام کے طور پر دوں گا جو تمہارے پاس موجود تمام خزانوں سے کئی گنا بڑا اور قیمتی ہوگا۔ سردار امیر حمزہ نے خوشی سے عمر و عیار کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ عمر و عیار کسی خزانے کے بارے میں سنے اور اس کی رال نہ ٹپکنے لگے؟ خزانہ کا کیا آپ مجھے واقعی سنہری موتیوں کا خزانہ دینے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے جو آپ کو ایک مہم کے دوران نیلی پہاڑیوں سے ملا تھا؟ کیونکہ وہی ایک خزانہ ہے جو 1000 خزانوں سے کہیں بڑا اور قیمتی ہے۔ عمر و عیار نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، ہاں میں اسی خزانے کی بات کر رہا ہوں۔ تم ہمارے لیے کاکوس جادوگر کو ہلاک کر دو اور وہ خزانہ تمہارا۔ سردار امیر حمزہ نے اسے خوشی سے اچھلتا دیکھ کر مسکرا کر کہا، اور عمر و عیار کا چہرہ اتنی بڑی خوشخبری سن کر انار کی طرح سرخ ہوتا چلا گیا۔ او پیر و مرشد، آپ واقعی بہت اچھے ہیں، بہت ہی اچھے۔ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ آپ مجھ جیسے فقیر کو اتنا بڑا خزانہ انعام میں دینے کا وعدہ کر لیں گے۔ اس خزانے کو پا کر تو میں دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن جاؤں گا، اس نے خوشی سے تقریباً ناچتے ہوئے کہا، اور اس کے منہ سے لفظ فقیر سن کر سردار امیر حمزہ بے اختیار ہنس پڑے۔ یقیناً تم جیسا فقیر واقعی اتنے بڑے خزانے کو پا کر دنیا کا سب سے بڑا فقیر بن جائے گا، اور انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمر و عیار بھی جواباً خسیانی ہنسنے لگا۔ سردار امیر حمزہ نے اس پر زبردست چوٹ کی تھی۔ تو پیر و مرشد، مجھے پھر اجازت دیجیے کہ میں ابھی جاؤں اور جا کر جلد سے جلد کاکوس جادوگر کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں، اور آپ سنہرے موتیوں کا خزانہ مجھے دے دیں۔ اس نے دان نکالتے ہوئے کہا، ہاں جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ سردار امیر حمزہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے پیر و مرشد، میں جا رہا ہوں، آپ اپنا خزانہ تیار رکھیے۔ میں یوں گیا اور یوں آیا، میرے آنے تک آپ کے پاس وہ خزانہ میری امانت ہے۔ عمرو نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، جاؤ، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا، صرف دعائیں؟ عمرو نے سر جھکاتے ہوئے نہایت آستگی سے کہا۔ سردار امیر حمزہ سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، مگر وہ انجان بن کر بولے، ہاں، اور تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے انجان بن کر پوچھا۔ وہ پیر و مرشد، بات یہ ہے کہ وہ اصل میں وہ عمر و یار کہتے ہوئے ہکلانے لگا، ہاں ہاں کہو، گھبرا کیوں رہے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سردار امیر حمزہ نے اسے ہکلاتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، بات دراصل یہ ہے کہ پیر و مرشد، میں نے آج تک سنہرے موتیوں کے بارے میں صرف سنا ہے، خواب میں نہیں دیکھا کہ خزانہ ہوتا کیسا ہے اور دیکھنے میں کیسا لگتا ہے۔ اگر آپ مجھے اس خزانے کی ایک جھلک دکھا دیں یا قرض کے طور پر اس خزانے کے چند موتی ہی دے دیں تو مجھے تسلی ہو جائے گی کہ میں واقعی ایک بہت بڑے خزانے کا مالک بننے والا ہوں، عمرو نے کہا، اور اس کے لہجے میں بے پناہ یتیمی برس رہی تھی۔ نہیں خواجہ عمرو یار، میں نے آج تک کسی کو نہ قرض دیا ہے اور نہ ہی کسی سے لیا ہے، اس لیے میں تمہاری یہ درخواست نہیں مان سکتا۔ وہ خزانہ ہے اور تمہارا ہی ہے، اس کا میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں۔ جب تک تم اپنا کام پورا کرو اس وقت تک وہ خزانہ میرے پاس تمہارے لیے امانت رہے گا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا، اور عمرو یار کا چہرہ اتر گیا۔ پیر و مرشد، وہ کیا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کا قرض ادا کرنا ہے جو میرے خیمے کے باہر لائن لگائے کھڑے ہیں، اگر میں نے ان کا قرض نہ لٹایا تو وہ مجھے کہیں نہیں جانے دیں گے۔ عمرو یار نے سر جھکاتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہو، اس خزانے کی نہ ہی میں تمہیں جھلک دکھاؤں گا اور نہ ہی اس میں سے کوئی تمہیں ایک موتی دوں گا۔ باقی رہی قرضداروں کی بات تو تم انہیں میرے پاس بھیج دو، میں ان سے تمہیں مہلت لے دوں گا۔ تم کامیاب ہو کر واپس آنا، مجھ سے خزانہ لے کر ان کا قرض اتار دینا۔ سردار امیر حمزہ نے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہا، اور عمرو یار کا چہرہ بری طرح اتر کر رہ گیا۔ جیسا آپ کا حکم پیر و مرشد، میں ان لوگوں کے سامنے خود ہی جا کر ہاتھ پاؤں جوڑ لیتا ہوں، اتنی مہلت تو وہ بہرحال مجھے بھی دے ہی دیں گے، عمرو نے کہا، اور جانے کے لیے مڑ گیا۔
اور سردار امیر حمزہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ ٹھہرو، انہوں نے اچانک کہا، اور عمرہ یار رک کر محویت سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ سردار امیر حمزہ نے اپنے گاؤ تکیے کے نیچے سے ایک پوٹلی نکالی اور عمرہ یار کی جانب اچھال دی، جو عمرہ یار نے بھوکے عقاب کی طرح دبوچ لی۔ اس میں 100 سرخ مہر والی اشرفیاں ہیں، فی الحال اپنے قرض مانگنے والوں کو ان میں سے تھوڑی تھوڑی اشرفیاں دے دو، تاکہ ان کے سامنے تمہیں ہاتھ پاؤں جوڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، اور سرخ مہر والی اشرفیوں کا سن کر عمرہ یار کی آنکھوں میں پھر چمک آ گئی۔ جی پیرو مرشد، آپ کا شکریہ، بہت شکریہ، عمرو نے جلدی سے کہا، اور سردار امیر حمزہ کے خیمے سے اس تیزی سے نکل گیا جیسے اسے خدشہ ہو کہ سردار امیر حمزہ اسے دی ہوئی اشرفیاں واپس نہ مانگ لیں، اور سردار امیر حمزہ اس کی اس حرکت پر بے پناہ ہنس پڑے۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو ان دنوں بہت خوش تھے۔ ان کی دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ ان کی بیٹی سسان جادو جب بچپن سے اپنی دادی ملکہ زرد کے پاس جادو نگری میں گئی ہوئی تھی، وہ وہاں سے بڑے بڑے جادوگروں سے جادوگری کی تعلیم مکمل کر کے واپس ان کے پاس طلسم ہوشربا آ گئی تھی۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے کئی ماہ قبل سامری جادوگر کی روح کی مدد سے کالی دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کاکوش جادوگر سے سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کو سبدوش کرنے کی درخواست کی تھی۔ کاکوش جادوگر نے اس کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے شہنشاہ افراسیاب کی مدد کے لیے جن جہنمی گنجے جلادوں کو بھیجنے کا جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے مطابق 39 ماہ گزر گئے تھے، اور کاکوش جادوگر کا وہ وعدہ پورا ہونے میں صرف 1 ماہ کا عرصہ باقی رہ گیا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو اسی لیے ان دنوں بہت انتہا خوش ہو رہے تھے کہ 1 ماہ بعد جب کاکوش جادوگر ان کے پاس اپنے تابع جہنمی گنجے جلاد بھیج دے گا، تو ان جہنمی جلادوں کے ذریعے وہ سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کا نام و نشان تک مٹا کر رکھ دے گا، اور ان کے سروں پر منڈلاتا ہوا خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ ان دنوں اس نے سردار امیر حمزہ سے جنگ روک رکھی تھی۔ اس نے آج تک اپنی جتنی فوج اور جتنے بڑے بڑے جادوگروں کو ان کے مقابلے پر بھیجا تھا، سوائے ناکامی کی اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا تھا، اور اسے اپنے کئی نامی گرامی جادوگروں سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تھا۔ مگر اب وہ مطمئن تھے، ایک کاکوش جادوگر جیسا خطرناک جادوگر جس اکیلے کے پاس 1,00,000 جادوگروں کی طاقت ہے، اور دوسرے اس کے جہنمی جلاد جنہیں وہ کالی جہنم سے نکال کر شہنشاہ افراسیاب کی مدد کے لیے بھیجنے کا وعدہ کر چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ دونوں ہی یہ سمجھ رہے تھے کہ اس مرتبہ سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، اور ہر طرف صرف انہی کی حکومت ہوگی۔ اس وقت شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو اپنے کمرہ خاص میں بیٹھے اسی سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ 39 ماہ بہت ہوتے ہیں ملکہ حیرت جادو، اور یہ 39 ماہ جیسے ہم نے صدیوں میں گزارے ہیں، اب صرف 30 دن باقی رہ گئے ہیں۔ کاکوش جادوگر اپنا وعدے کا دہنی ہے، وہ تابع کیے ہوئے جہنمی گنجے جلادوں کو ہمارے پاس ضرور بھیجے گا، اور ہم نہ صرف ان جلادوں کی مدد سے سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کا آسانی سے خاتمہ کر دیں گے، بلکہ ارد گرد کے سارے ملکوں سے بھی عام انسانوں کو ختم کر دیں گے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ ساری دنیا پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا، جو جادوگر ہوگا وہی زندہ رہے گا، باقی سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادو کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں شہنشاہ افراسیاب، پوری دنیا پر صرف اور صرف میری اور آپ کی حکومت ہوگی، ہم ساری دنیا کے ملکوں کو اپنی سلطنت میں ضم کر لیں گے، ساری دنیا کے نہ صرف جادوگر ہمارے غلام ہوں گے بلکہ اس دنیا کے سب خزانوں کے بھی ہم مالک بن جائیں گے۔ ملکہ حیرت جادو نے بھی خوش ہوتے ہوئے کہا، خزانے؟ ہاں واقعی ساری دنیا کے خزانوں پر بھی ہمارا ہی قبضہ ہوگا۔ خزانے کا نام پر شہنشاہ افراسیاب کسی خیال سے چونک پڑا، اوف، بس کسی طرح یہ 30 روز گزر جائیں، یہ 30 دن تو 39 ماہ سے بھی زیادہ طویل ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ اب تو مجھے نیند بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی، اٹھتے بیٹھتے یہی سوچتی رہتی ہوں کہ بس یہ ماہ گزر جائے، پھر ہم ہی ہوں گے، ہر طرف ہمارا راج ہوگا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا شہنشاہ افراسیاب؟ ملکہ حیرت جادو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر شہنشاہ افراسیاب کو سنجیدہ دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ کیا بات ہے سرتاج، ابھی تو آپ بات بات پر ہنس رہے تھے، اور یکدم اس قدر سنجیدہ کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ کے چہرے پر فقرات کے سائے بھی لہرا رہے ہیں، نصیب دشمنان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شہنشاہ افراسیاب کو سنجیدہ اور قدرے پریشان دیکھ کر ملکہ حیرت جادو بھی یکدم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، شہنشاہ افراسیاب نے کہا، تو پھر آپ اس قدر سنجیدہ کیوں ہو گئے تھے؟ ملکہ حیرت جادو نے جلدی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اصل میں آپ کے خزانوں کے ذکر پر ہمیں اچانک اس لالچی اور خزانوں کے دشمن کا خیال آ گیا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکرا کر کہا، کون؟ عمرو یار؟ ملکہ حیرت جادو نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، اس سے بڑھ کر لالچی اور خزانوں کا دشمن اور کون ہو سکتا ہے؟ افراسیاب نے کہا۔ مگر یہ بیٹھے بیٹھے آپ کو اس شیطان کا نام کیوں یاد آ گیا؟ ملکہ حیرت جادو کے لہجے میں ابھی تک حیرت تھی۔ یوں ہی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ 39 ماہ گزر چکے ہیں، ہم نے سوائے آپ کے جہنمی جلادوں کے بارے میں اور کسی سے ذکر نہیں کیا،
اور نہ ہی کاکوش جادوگر کے بارے میں ہی کسی کو علم ہے۔ 39 ماہ تو خیر خیریت سے گزر گئے ہیں، مگر یہ ایک ماہ یہ ہمیں بے حد بھاری لگ رہا ہے۔ اگر سردار امیر حمزہ یا عمرو یار جیسے شیطان کو کاکوش جادوگر یا جہنمی جلادوں کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ ایڈی چوٹی کا زور لگا دیں گے، یا تو ان جہنمی جلادوں کو جہنم سے باہر ہی نہ آنے دیں گے، یا پھر کسی طرح کاکوش جادوگر کو ہلاک کر دیں گے۔ شہنشاہ افراز صاحب نے کہا، اور ملکہ حیرت جادو کے چہرے پر خوف کی ایک لہر آ کر گزر گئی۔ اوہ، کیا ایسا ممکن ہے؟ اس کے منہ سے تشویش زدہ لہجے میں نکلا، اور شہنشاہ افراز صاحب کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اس سے پہلے پریشان اور پھر اس طرح کہکا لگاتا دیکھ کر ملکہ حیرت جادو حیرت زدہ ہو گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے، ایسا ممکن ہے؟ کیا عمرو یار کاکوش جادوگر جیسے خطرناک جادوگر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ شہنشاہ افراز صاحب نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ عمرو یار جیسے شیطان سے کوئی بعید نہیں، وہ شیطانوں کا شیطان ہے، اس کا ذہن عیاریوں سے بھرا ہوا ہے، وہ ایسی ایسی جگہوں تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک ہم بڑے جادوگروں کی رسائی بھی ممکن نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ آپ کو اور مجھے بھی کئی بار زیر کر چکا ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمیں ہلاک نہیں کر پایا، ورنہ ہمارے بڑے بڑے جادوگر اس کے ہاتھوں پاؤں تلے کچل جانے والی چونٹیوں کی طرح ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ کی بات سن کر میں حقیقتاً متفکر ہو گئی ہوں شہنشاہ افراز صاحب۔ اگر عمرو یار کو واقعی اس بات کی خبر ہو گئی تو ہم سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کے خاتمے کے لیے ایک بہت بڑا اقدام کر رہے ہیں، تو وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا کہ کسی طرح کا گوشت جادوگر تک پہنچ جائے اور اسے ہلاک کر دے۔ ملکہ حیرت جادو نے متفکرانہ لہجے میں کہا۔ عمرو یار نے آج تک جتنے جادوگر مارے ہیں، ان کے مقابلے میں کاکوش جادوگر 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے ملکہ حیرت جادو۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کاکوش جادوگر اس وقت کہاں ہے، اور جہنمی جلادوں کو حاصل کرنے کے لیے کس جگہ 40 ماہ کا چلہ کاٹ رہا ہے، اس کے بارے میں ہم تو کیا سامری جادوگر کی روح بھی نہیں جانتی۔ پھر عمرو یار بھلا اسے کہاں ڈھونڈتا پھرے گا؟ اول تو وہ کاکوش جادوگر تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور اگر کسی طرح اس تک پہنچ بھی گیا تو کاکوش جادوگر کے مقابلے میں عمرو یار جیسے 1000 انسان بھی آ جائیں تو وہ بھی کاکوش جادوگر کا بال بیکھا نہیں کر پائیں گے۔ اس سے بڑی بات جو ہمارے مفاد میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جہنمی جلادوں کو دنیا میں لانے کی بات یا تو خود کاکوش جادوگر جانتا ہے، یا سامری جادوگر، یا پھر ہم دونوں۔ کاکوش جادوگر 39 ماہ سے چلہ کاٹنے میں مصروف ہے، سامری جادوگر کی روح تک پہنچنا عمرو یار کے بس کی بات نہیں، پھر ہم دونوں ہی باقی رہ جاتے ہیں۔ کیا عمرو یار کو اس کی خبر تم دو گی یا میں؟ شہنشاہ افراز صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں عمرو یار کا نام سنتے ہی میرے دل و دماغ میں عجیب سی گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ عمرو یار تک ہمارے ارادوں کی بھنک پہنچ چکی ہے، اور کچھ نہیں تو کاکوش جادوگر کی ہلاکت کے لیے کسی وقت بھی نکل سکتا ہے، اور 30 دن اس کے لیے بہت ہیں۔ ملکہ حیرت جادو کے چہرے پر واقعی بے پناہ گھبراہٹ اور پریشانی تھی۔ اس کی بات سن کر شہنشاہ افراز صاحب بھی قدرے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو ملکہ حیرت جادو، جادوگروں کا سب سے بڑا دشمن عمرو یار ہے، اور عمرو یار اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک انسان ہے۔ اس کے پاس ایسی بہت سی طاقتیں ہیں جو اسے ہمارے بارے میں اور ہمارے ارادوں کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتی ہیں، اور وہی طاقتیں جادوگروں تک رسائی اور انہیں ہلاک کرنے میں بھی اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ گو ہم نے جہنمی جلادوں والی بات کئی ماہ سے چھپا رکھی ہے، مگر اس کی طاقتوں نے اگر یہ بید کھول دیا تو وہ واقعی اپنے ہر ممکن طریقے سے کاکوش جادوگر تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ واقعی عمرو یار ہمارے لیے اس وقت تک سخت خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اس شیطان سے واقعی کوئی بعید نہیں کہ وہ کسی وقت کیا کر دے۔ تب پھر کیا کیا جائے؟ ملکہ حیرت جادو نے پریشانی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ہمیں ہر ممکن طریقے سے یہ خبر عمرو یار تک پہنچنے سے روکنی ہوگی۔ 30 دن کاش کسی طرح یہ 30 دن بھی 39 ماہ کی طرح گزر جائیں۔ صرف ایک بار کو کاش جادوگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور جہنمی جلادوں کو وعدے کے مطابق ہمارے حوالے کر دے۔ پھر سب سے پہلے میں عمرو یار پر ہی ان جلادوں کو چھوڑوں گا، تاکہ سب سے پہلے وہ اس شیطان کا خاتمہ کریں۔ شہنشاہ افراز صاحب نے نفرت سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ اب وہ دونوں غصے سے کھو رہے تھے اور دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے کہ ایک ماہ کس طرح سے گزارا جائے اور عمرو یار تک جہنمی جلادوں کی خبر تک نہ پہنچ پائے، مگر کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اسی لمحے ایک جماکہ ہوا اور اس کے سامنے ایک دبلی پتلی مگر نہایت خوبصورت لڑکی اچانک کا نمودار ہوئی۔ اس نے زرق برق لباس پہن رکھا تھا، اس کے سر پر سونے کا ہیروں موتیوں جڑا ایک خوبصورت تاج تھا، اور اس کے ماتھے پر ایک خوبصورت جھومر لٹک رہا تھا جس کی وجہ سے اس کے حسن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراز صاحب دونوں چونک پڑے تھے۔ او سسان جادو، بیٹی تم صبح سے کہاں گئی ہوئی تھی؟ پورے محل میں تمہارا کہیں پتہ نہیں تھا۔ 3 ماہ ہو چکے ہیں تمہیں جادو نگری سے آئے ہوئے۔ پہلے تو تم ہمارے ساتھ ساتھ رہتی تھی، مگر 2 ماہ سے تمہارا کچھ پتہ نہیں چلتا، تم کب آتی ہو اور کب جاتی ہو؟ اسے دیکھ کر شہنشاہ افراز صاحب نے شکایتی لہجے میں پوچھا۔
ملکہ حیرہ جادو بھی عمر و یار کی پریشانی بھول کر مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی جو ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں کہاں رہتی ہوں اور کہاں نہیں، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، پہلے آپ لوگ یہ بتائیے میرے ظاہر ہونے سے پہلے آپ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے؟ میں نے آپ دونوں کو نہایت پریشان دیکھا تھا۔ سسان جادو نے سنجیدہ انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم نہیں بیٹی، ہم پریشان تو نہیں تھے، ہم تمہارے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ ہم تو تمہارے آنے کی وجہ سے بہت خوش ہیں، تم ایک عرصے بعد ہمارے پاس لوٹ کر آئی ہو۔ تمہارے آنے سے ہمیں پریشانی نہیں بلکہ بہت خوشی حاصل ہوئی ہے، اتنی خوشی جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ کیوں بیگم؟ شہنشاہ فراز صاحب نے جلدی سے کہا اور ملکہ حیرہ جادو سے اپنی سچائی کی حمایت چاہی اور ملکہ حیرہ جادو اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، میں نے آپ دونوں کو بہت پریشان دیکھا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب میرے آنے سے آپ کے چہروں پر کوئی پریشانی ظاہر نہیں ہو رہی، مگر آپ کا انداز بتا رہا ہے جیسے آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ شہزادی سسان جادو نے ان کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے قدرے غصیلے انداز میں کہا۔ ہم تمہارے ماں باپ ہیں بیٹی، بھلا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تم سے جھوٹ بولیں؟ ہم تو صرف اس وجہ سے پریشان تھے کہ صبح سے ہمیں تمہاری کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ تم کسی کو بتا کر بھی تو نہیں گئی تھی کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ ملکہ حیرہ جادو نے پیار سے اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بات بنا کر کہا اور شہنشاہ فراز صاحب اس کی تاکید میں زور زور سر ہلانے لگا۔ اگر یہ بات ہے تو میں مان لیتی ہوں، مگر نہ جانے کیوں مجھے واقعی ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو مجھ سے خاص طور پر چھپائی جا رہی ہے۔ اس نے قدرے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ یہ صرف تمہارا خیال ہے بیٹی، ورنہ ہم جیسے طاقتور جادوگروں کے لیے پریشانی کی بلا کیا بات ہو سکتی ہے؟ مگر بیٹی تم ٹھیک کہاں؟ شہنشاہ فراز صاحب نے کہا۔ عمرو یار، شہزادی سسان جادو نے کہا اور اس کے منہ سے عمرو یار کا نام سن کر نہ صرف شہنشاہ فراز صاحب بلکہ ملکہ حیرہ جادو بھی بری طرح سے اچھل پڑی۔ عمرو یار؟ کیا مطلب؟ کیا عمرو یار یہاں آ گیا ہے؟ کیا اسے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ او اس بدبخت نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ افراز صاحب جادوگر نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ملکہ حیرہ جادو بھی پریشان ہو گئی تھی۔ او نہیں، وہ بلا مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نقصان تو اسے میں پہنچاؤں گی۔ ایک بار وہ یہاں آ تو جائے، پھر دیکھوں گی کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ میں نے اس عمرو یار نامی شخص کو ناکو چنے نہ چبوا دیے تو میرا نام سسان جادو نہیں، اس نے نفرت سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ تو شہنشاہ فراز صاحب اور ملکہ حیرہ جادو حیرت زدہ انداز میں اس کا اور پھر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ تم عمرو یار کے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ ملکہ حیرہ جادو نے اس کی طرف گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں جب سے تلسم ہوشروا میں آئی ہوں، ہر ایک سے یہاں تو سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کے کارنامے سن رہی ہوں، یہاں عمرو یار نامی شخص کے جو خود کو برکرواں شعلہ تپاؤں یار زماں کہتا پھرتا ہے، اس کا نام سنتے ہی تلسم ہوشربا کا ہر شخص خوف زدہ اور ہراساں نظر آنے لگتا ہے۔ مجھے یہ بھی علم ہوا ہے کہ وہ جادو کے جج سے بھی واقف نہیں، مگر اس کے باوجود بڑے بڑے اور طاقتور ترین جادوگروں کو چکما دے کر اپنی یاری مکاری اور چلاکی سے جب چاہتا ہے تلسم ہوشربا میں داخل ہو جاتا ہے اور جسے چاہتا ہے لوٹتا ہے اور جسے چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے۔ وہ محل میں بھی بیس بدل کر داخل ہو جاتا ہے، کوئی اسے پہچان نہیں پاتا، یہاں تک کہ دوسرے جادوگروں کی دولت تو وہ لوٹتا ہی ہے، شاہی خزانے تک کو بھی نہایت آسانی سے لوٹ کر لے جاتا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اگر وہ ایک عام انسان ہے اور جادوگر کی تعلیم ہی نہیں جانتا تو صرف مکاری اور یاری سے کام لے کر وہ ہر بار کس طرح کامیاب ہو جاتا ہے؟ آپ چہرہ کشا جادو پھونک کر اس کا اصل چہرہ کیوں نہیں پہچان لیتے؟ شہزادی سسان جادو غصے اور نفرت سے کہتی چلی گئی۔ غصے سے اس کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو بیٹی، عمرو یار واقعی جادو اجت سے بھی واقف نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس کے پاس ایسی طاقتیں ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہیں اور اس پر جادو کا کوئی وار چلنے نہیں دیتی۔ اگر اس پر کوئی وار چل بھی جائے تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی توڑ کر لیتا ہے۔ ملکہ حیرہ جادو نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ او نہیں، اگر یہ بات ہے تو اس نے آج تک تلسم ہوشربا کے جادوگروں اور آپ لوگوں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں گی اور اس کے ایسی عبرتناک موت ماروں گی کہ تلسم ہوشربا کا ہر جادوگر ایش شش کر اٹھے گا۔ شہزادی سسان جادو نے ہونٹ بھینجتے ہوئے کہا اور وہ دونوں بری طرح سے چونک پڑے۔ نہیں نہیں بیٹی، ایسی غلطی مت کرنا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم جادو نگری کی سب سے بڑی جادوگرنی بن کر یہاں آئی ہو اور تم میں اس وقت ہزاروں جادوگروں کی طاقت موجود ہے، مگر تم نے عمرو یار کا صرف نام اور اس کے کارنامے ہی سنے ہیں۔ وہ انسان کم اور شیطان زیادہ ہے۔ ملکہ حیرہ جادو نے بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ بس میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں عمرو یار سے ہر حال میں ٹکراؤں گی اور جب تک اسے ہلاک نہیں کر دیتی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ میں نے عمرو یار کے لیے ایک جادوئی محل تیار کر لیا ہے اور اس محل کی حفاظت کے لیے اس کے گرد ایسا سہ شکل جادو کا جال بچھایا ہے کہ عمرو یار تو کیا اگر دیوتا بھی آ جائیں تو وہ میرے بنائے ہوئے سہ شکل جادو کے جال کا ایک تانا بھی نہیں توڑ سکتے۔ میں نے جادو محل میں تلسم ہوشربا کے 1000 جادوگروں کے خزانے جمع کیے ہیں۔ عمرو یار خزانوں کا لالچی ہے
وہ اس خزانے کو حاصل کرنے یہاں ضرور آئے گا، میرے بنائے ہوئے طلسم سہ شکل کا شکار ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور شاہ بابا اور ملکہ امی، میں نے اس کے طلسم ہوشربا میں داخل ہونے کے بھی تمام راستے کھول دیے ہیں تاکہ وہ آسانی سے طلسم ہوشربا میں داخل ہو جائے اور خزانے کے لالچ میں میرے طلسم سہ شکل کا ایک شکار ہو جائے۔ پچھلے 2 ماہ سے میں اگر یہاں سے بغیر بتائے کہیں جاتی تھی تو اپنے جادو محل اور طلسم سہ شکل بنانے کے لیے جاتی تھی، جو آج پوری طرح سے مکمل ہو گیا ہے۔ میں یہاں آپ کو یہی بتانے کے لیے آئی تھی اور اب میں جا رہی ہوں۔ بہت جلد آپ کے پاس یہاں تو عمر و یار کی موت کی خوشخبری لے کر آؤں گی، یا پھر اس کا کٹا ہوا سر لا کر آپ کے قدموں میں پھینک کر آپ پر ثابت کر دوں گی کہ آپ کی بیٹی ایک بہادر اور دنیا کی سب سے خطرناک جادوگرنی ہے۔ شہزادی سسان سخت اور غصیلے لہجے میں کہتی چلے گئی۔ اس سے پہلے کہ شہنشاہ افراسیاب ملکہ حیر جادو اس سے مزید سمجھاتی، اس نے فضا میں دائیں بائیں ہاتھ لہرایا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ او، یہ ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کس قدر حماقت کا ثبوت دے رہی ہے؟ عمر و یار کے لیے اس نے طلسم ہوشربا کے سارے راستے کھول دیے ہیں۔ اگر وہ یہاں آ گیا تو ہر طرف تباہی مچائے گا، اور ہماری نادان بیٹی غصے میں یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ عمر و یار کو آسانی سے ہلاک کر دے گی۔ اسے روکو ملکہ حیر جادو، اسے روکو۔ ہم اپنی بیٹی کو موت کے منہ میں جاتا کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی کے عالم میں دونوں ہاتھ ملتے ہوئے ملکہ حیر جادو سے کہا۔ ملکہ حیر جادو خاموش تھی اور گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے جانے دیں شہنشاہ افراسیاب، وہ ضدی اور خود سر ہے۔ جادو نگری سے جو طاقتیں لے کر آئی ہے، واقعی اس کا مقابلہ کرنا عمر و یار کے لیے اس قدر آسان نہ ہوگا۔ ہم بھی تو عمر و یار کے لیے پریشانی کے عالم میں یہی سوچ رہے تھے کہ اس کا کیا بندوبست کیا جائے کہ اسے کاکوش جادوگر اور جہنمی جلادوں کے بارے میں علم نہ ہونے پائے۔ اگر وہ شہزادی سسان جادو اور اس کے بنائے ہوئے جادو محل کے سہ شکل طلسم میں پھنس کر الجھ جاتا ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ عمر و یار اگر طلسم سہ شکل کے چکر میں پڑ گیا تو ہمارے لیے 30 دن گزارنا آسان ہو جائیں گے۔ اس عرصے میں کاکوش جادوگر کامیاب ہو جائے گا اور وعدے کے مطابق جہنمی گنجے جلاد ہمارے سپرد کر دے گا۔ ایک بار جہنمی گنجے جلاد ہمارے قبضے میں آ جائیں، پھر ایک عمر و یار تو کیا 100 عمر و یاروں کو ان کی مدد سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کتنے عرصے میں ہم سے دور رہنے کے بعد ہماری بیٹی نے کیا طاقتیں حاصل کی ہیں اور وہ کس حد تک عمر و یار جیسے انسان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس کی طاقتیں عمر و یار کے مقابلے کے بعد ہی کھل کر ہمارے سامنے آئیں گی، اور کچھ نہیں تو اس کا ضدی پن اور خود سری تو ختم ہو جائے گی۔ ملکہ حیر جادو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور افراسیاب بھی پرخیال انداز میں سر ہلانے لگا۔ لیکن ملکہ حیر جادو اگر عمر و یار کے ہاتھوں ماری گئی تو کیا تم اس کی موت کا صدمہ برداشت کر سکو گی؟ شہنشاہ افراسیاب نے پریشان زدہ لہجے میں کہا۔ عمر و یار شہزادی سسان جادو کو نقصان ضرور پہنچا سکتا ہے مگر وہ اسے ہلاک نہیں کر سکے گا، ملکہ حیر جادو نے کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر پوچھا۔ جس طرح ہم دونوں ہر وقت سامری دیوتا کے سائے میں رہتے ہیں، اسی طرح ہماری بیٹی پر بھی انہوں نے اپنا سایہ کر رکھا ہے۔ عمر و یار نے ہمیں ہلاک کرنے کی جب بھی کوشش کی، ہمیں ہر بار سامری کی روح نے ہمیں بچا لیا۔ اسی طرح اگر عمر و یار نے شہزادی سسان جادو کو بھی مارنا چاہا تو چاہے وہ بے ہوش کیوں نہ پڑی ہو، سامری کی روح اس کے مارنے سے پہلے ہی سسان جادو کو وہاں سے غائب کر دے گی، ملکہ حیر جادو نے کہا، اور شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر اطمینان کی لہریں پھیلتی چلی گئیں۔ عمر و یار کو سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا جب سردار امیر حمزہ نے اسے سنہری موتیوں کا خزانہ دکھانے اور اس میں سے ایک بھی موتی سے دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ لیکن بہرحال اسے خوشی بھی تھی کہ ہمیشہ کی طرح سردار امیر حمزہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹا رہے تھے۔ 100 سرخ مہر والی اشرفیاں کم نہیں ہوتیں، جسے لے کر وہ سردار امیر حمزہ کے خیمے سے یوں نکلا تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ سردار امیر حمزہ اس سے اشرفیاں بری تھیلی واپس نہ مانگ لیں۔ سردار امیر حمزہ کے خیمے سے نکلتے ہی اس نے اشرفیوں سے بری تھیلی اپنی صدا کی بکھی زنبیل کے پیٹ میں ڈال دی تھی، جس میں اس وقت سینکڑوں خزانے بھرے ہوئے تھے، مگر عمر و یار کے کندھے سے یوں لٹک رہی تھی جیسے بالکل خالی ہو، اور خزانہ تو کجا اس میں ایک معمولی تنکا بھی موجود نہ ہو۔ عمر و یار سردار امیر حمزہ سے مل کر سیدھا اپنے خیمے میں آیا تھا اور طلسم ہوشربا میں جانے کے لیے تیاریاں کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا لباس تبدیل کیا، سر پر نئی پگڑی باندھی اور ضرورت کی چیزیں اپنی زنبیل میں ڈال کر پوری طرح تیار ہو کر خیمے سے باہر آ گیا، اور ہر طرف پھیلے ہوئے خیموں اور سردار امیر حمزہ کے لشکر کے درمیان سے گزرتا ہوا طلسم ہوشربا کی سرحد کی طرف جانے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس بار وہ ایسا کون سا طریقہ اختیار کرے کہ وہ آسانی سے طلسم ہوشربا کی سرحد عبور کر جائے۔ عموماً وہ طلسم ہوشربا کی حفاظتی آگ کی دیوار کے باہر بیٹھ کر کسی جادوگر کا انتظار کرتا تھا، جسے وہ یاری سے مار کر یا اپنی زنبیل میں بند کر کے روغن عیاری سے اس کا روپ دھار کر طلسم ہوشربا میں گھس جاتا تھا۔ لیکن اب اسے معلوم ہوا تھا کہ شہنشاہ افراسیاب نے سرحدوں پر ایسے جادوگروں کو متعین کر دیا ہے جو ہر آنے والے جادوگروں کو نیلے رنگ کی روشنی کے ایک حصار سے گزارتے ہیں، جو نہ صرف جادو شکن تھا بلکہ اس میں سے گزرنے والے کا اصل چہرہ خود بخود ظاہر ہو جاتا تھا۔ اور عمر و یار جادوگر تو تھا نہیں، اس جادو شکن حصار میں اگر وہ جادوگر اپنی اصلی شکلوں میں ظاہر ہو جاتے تھے
تو عمر یار تو محض جادوگروں کا بحروب بدلنے کے لیے روغن عیاری کا ہی استعمال کرتا تھا۔ اسی لیے عمر یار سوچ رہا تھا کہ طلسم ہوش ربا میں کس طرح سے داخل ہو، اول تو اسے جادو شکن حصار سے گزرنا ہی نہ پڑے، اگر گزرنا بھی پڑے تو جادو شکن حصار اس کی حقیقت نہ کھولے۔ وہ سوچتا جا رہا تھا مگر کوئی قابل عمل ترکیب اس کے ذہن میں نہ آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ طلسم ہوش ربا کی سرحد کے قریب پہنچ گیا جہاں ہر طرف آگ کی ایک بہت بڑی دیوار موجود تھی اور آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ عمر یار غور سے آگ کی دیوار کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی اطلاع کے مطابق جادوئی نیلا حصار ہر طرف پھیلا ہوا تھا، وہ نہ زمینی راستے سے اس حصار سے بچ کر نکل سکتا تھا اور نہ ہی اڑ کر کسی جادو شکن حصار کو توڑے بغیر طلسم ہوش ربا میں داخل ہو سکتا تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد اسے ایک ہی ترکیب سمجھ میں آئی، گو کہ اس ترکیب کے استعمال میں بے پناہ خطرہ تھا اور اس کے پہچان لیے جانے کا اندیشہ تھا، لیکن بہرحال خطرہ مول لیے بغیر اس کا طلسم ہوش ربا میں داخلہ کسی طرح ممکن ہی نہ تھا۔ اسی لیے اس نے اسی ترکیب پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خود کو وہاں پر موجود جھاڑیوں کے پیچھے چھپا لیا اور سب سے پہلے اپنی زنبیل سے شکلیں بدلنے والی گڑیا نکال لی۔ یہ گڑیا اسے ایک مہم کے دوران ایک پری نے تحفے میں دی تھی۔ چونکہ عمر یار جنوں اور جادوگروں سے لڑنے والا انسان تھا، اسی لیے عمر یار نے پری سے کہہ کر خود کو ایسی گڑیا مانگ لی تھی جس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ آسانی سے ہر قسم کی شکلیں بدل لے اور عمر یار کو پتہ چل جائے کہ وہ جس جادوگر یا جن کا مقابلہ کرنے نکلا ہے وہ کس شکل و صورت کا مالک ہے۔ اس لیے عمر یار کو اس کا روپ دھارنے میں بے حد آسانی ہوئی تھی اور اس گڑیا سے وہ اب تک بہت فائدہ اٹھا چکا تھا۔ شکل بدلنے والی گڑیا، مجھے شہزادی سسان جادو بن کر دکھاؤ، عمر یار نے گڑیا کو زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے جیسے گڑیا میں جان سی پڑ گئی اور چند لمحوں بعد عمرو کے سامنے ایک حسین ترین لڑکی کھڑی تھی جس کے سر پر تاج اور ماتھے پر جھومر تھا۔ شکل بدلنے والی گڑیا ہو بہو شہزادی سسان جادو کا روپ دھار لیا تھا۔ شہزادی سسان جادو کی خوبصورتی دیکھ کر عمر یار دنگ رہ گیا تھا۔ او اس قدر خوبصورت ہے شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کی بیٹی، یقین نہیں آتا، عمر یار حیرت سے بڑبڑایا۔ پھر اس نے سر جٹک کا رنگ عیاری نکالا اور کچھ ہی دیر میں وہ شہزادی سسان جادو بنی گڑیا کا ہم شکل بن چکا تھا۔ اس نے زنبیل سے موتیوں والے سفید کپڑے بھی پہن لیے تھے جو گڑیا کے جسم پر نظر آ رہے تھے۔ کیوں سسان جادو، میں بھی تمہاری طرح سسان جادو بن گیا ہوں یا نہیں؟ عمر یار نے مسکراتے ہوئے گڑیا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ عیارو زماں ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ رنگ عیاری سے آپ شہزادی سسان جادو نہ بن سکیں؟ آپ مکمل طور پر شہزادی سسان جادو کے روپ میں ہیں آقا۔ خود شہزادی سسان جادو بھی آپ کے سامنے آ جائے تو یہی سمجھے گی کہ وہ ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہے۔ گڑیا نے جواباً مسکرا کر کہا اور عمر یار نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ وہ اصل میں شہزادی سسان جادو کی آواز بھی سننا چاہتا تھا کیونکہ گڑیا جس کے روپ میں بولتی تھی اس کی آواز نکالنے پر بھی پوری طرح سے قادر تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم پھر سے گڑیا بن جاؤ تاکہ میں طلسم ہوش ربا میں داخل ہونے کی کوشش کروں، عمر یار نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور گڑیا شہزادی سسان جادو سے پھر اپنے اصل روپ میں آ گئی اور بے جان گڑیا بن گئی جسے عمر یار نے اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ اس نے ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالی، پھر اس نے روغن عیاری سے اپنے چہرے اور جسم کے مختلف حصوں پر سرخ سرخ ایسے نشان ڈال لیے جیسے وہ شدید زخمی ہو اور اس کے زخموں سے خون رس رہا ہو۔ تب وہ جاڑیوں کے پیچھے سے نکل آیا اور اس طرف لٹکتا ہوا اور گرتے پڑنے والے انداز میں بڑھتا چلا گیا جس طرف طلسم ہوش ربا میں داخل ہونے کے لیے اطلاعی نکارہ بجایا جاتا تھا۔ وہ گرتا پڑتا نکارے تک پہنچا اور اس نے مخصوص انداز میں نکارہ بجانا شروع کر دیا۔ کون ہے؟ طلسم ہوش ربا میں داخل ہونے سے پہلے اپنی پہچان کراؤ۔ آگ کی دیوار کے پیچھے سے ایک تیز اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کی بیٹی شہزادی سسان جادو ہوں۔ میری مدد کرو، مجھے عیارو زماں عمر یار نے بری طرح سے زخمی کر دیا ہے۔ عمرو نے شہزادی سسان جادو کی آواز میں شدید تکلیف بھرے انداز میں کہا اور پھر وہ اچانک گرا اور ایسے بن گیا جیسے شدید نکاہت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہو۔ شہزادی سسان جادو، آقا افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کی بیٹی، اندر سے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ پھر آگ کی دیوار سے ایک خوفناک چہرہ نکلا اور اس نے جھانک کر باہر دیکھا اور پھر زخمی حالت میں گری ہوئی لڑکی کو دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گیا۔ او باہر واقعی شہزادی موجود ہے، وہ شدید زخمی معلوم ہو رہی ہے اور زمین پر گری پڑی ہے، شاید بے ہوش ہو گئی ہے وہ، عمرو نے کسی کو کہتے سنا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ شہزادی سسان جادو کا بلا طلسم ہوش ربا سے باہر کیا کام؟ کیا وہ تمہارے سامنے طلسم ہوش ربا سے باہر گئی تھی؟ ایک دوسری آواز نے کہا۔ نہیں، ہمارے سامنے تو وہ طلسم ہوش ربا سے باہر نہیں گئی تھی، مگر شہنشاہ افراسیاب کا ایک طلسمی پتلا یہاں ضرور آیا تھا اور وہ شہزادی صاحبہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ وہ صبح سے لاپتہ ہے، پہلی آواز نے کہا اور عمر یار نے دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا۔ یہ بات اس کے حق میں جاتی تھی کہ شہزادی سسان صبح سے لاپتہ ہے۔ اب یقیناً سرحدی محافظ اسے شہزادی سسان جادو ہی سمجھیں گے اور اسے بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر ضرور طلسم ہوش ربا لے جائیں گے۔
शायद वो उसे उठा कर ले जाने लगें तो वो उसे नीले जादू शिकन हिसार से न गुजारें और वह इनको धोखा देने में कामयाब हो जाए। तिलस्म होशरबा में दाखिल होने की इसे यही बेहतर सूरत नजर आई थी। अब आगे क्या होता है, इस बात का उमरो यार ने खतरा मोल लिया था। वो एक बार बस आग की दीवार अबूर करके अंदर पहुंच जाता था। इसके बाद अगर इसे पहचान लिया जाता और नीले हिसार की वजह से इसका रोगन अयारी खत्म हो जाता और वो अपनी असल शक्ल में वापस आ जाता, तो उसके लिए ज़रूरी था कि वो इन मुहाफ़िज़ों को किसी तरह से हलाक कर दे। ओ अगर ये बात है तो फिर यकीनन शहजादी ससान जादू ही होगी। शहजादी ससान जादू एक बहुत बड़ी साहिरा है। इन्हें भला क्या ज़रूरत है कि वो हमारी तुम्हारी निगाहों में आकर कहीं जाएं। वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जब चाहे तिलस्म में रहें और जब चाहे तिलस्म से बाहर चली जाएं। हम भला इन्हें कहीं आने जाने से कैसे रोक सकते हैं। आओ आओ जल्दी करो, जल्दी से शहजादी साहिबा को उठा कर अंदर ले आएं। कहीं ऐसा ना हो कि उमरो यार भी इनके पीछे यहाँ पहुँच जाए और वो इन्हें आकर हलाक कर दे। अगर ऐसा हुआ तो शहनशाह फरास्याब और मलका हैर जादू हमें जिंदा ही जला देंगे। इस बार दूसरी आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ में भी घबराहट थी और उमरो यार नीम व आंखों से आग की दीवार की तरफ ही देख रहा था। इसने अचानक आग की दीवार में रास्ता बनते देखा। फिर इस रास्ते में से चंद जादूगर निकले और तेज़ी से इसके करीब आ गए। ओ शहजादी साहिबा तो शदीद जख्मी हैं, इनके जिस्म से खून भी रिस रहा है। जल्दी करो, इन्हें उठाओ और तिलस्म में ले जाकर इनकी देखभाल करो। मैं शहनशाह फरास्याब को जाकर इतला देता हूँ, एक जादूगर ने बड़े घबराए हुए लहजे में कहा। और फिर दो जादूगरों ने आगे बढ़कर उमरो यार को उठाया और उसे लिए हुए तिलस्म होशरबा में दाखिल हो गए। उमरो यार ने नींव वाला आंखों से देखा। हर तरफ नीले रंग के गोल दायरे बने हुए थे। शायद यही वो जादू शिकन हिसार थे जिनमें जादूगरों को गुजार कर इस बात की तस्दीक की जाती थी कि वो वाकई जादूगर हैं या नहीं। लेकिन उमरो यार ने देखा कि इसे उठा कर ले जाने वाले जादूगर इन दायरों के बीच में से नहीं गुजर रहे थे। शायद उन्होंने शहजादी ससान जादू के लिए मर्तबे का एहसास करके ऐसा करने से गुरेज किया था, जिसकी वजह से उमरो यार दिल ही दिल में बेहद खुश हो रहा था। जैसे ही जादूगर उमरो यार को लिए हुए आग की दीवार की दूसरी जानिब आ गए, आग बराबर हो गई और उसमें मौजूद खला ख़त्म हो गया। एक मुहाफिज जादूगर ने दोनों हाथ ज़मीन की तरफ करके झटके। दूसरे ही लम्हे वहाँ एक नहायत खूबसूरत शाही मसनद नमूदार हुई और जादूगर ने उमरो यार को इस मसनद पर लौटा दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि शहजादी साहिबा तिलस्म होशरबा से बाहर क्यों गई थी और जब ये तिलस्म होशरबा से निकली थी तो हमें इसकी खबर क्यों नहीं हुई। एक जादूगर ने परेशान लहजे में अपने दूसरे साथी से मुखातिब होकर कहा, यही मैं सोच रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले तो शहजादी साहिबा ने तिलस्मी पुतले को हमारे पास भेजा था और हमें हुक्म दिया था कि हम तिलस्म होशरबा के सारे रास्ते खोल दें और अगर उमरो यार तिलस्म होशरबा में दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे रोका ना जाए। दूसरे मुहाफिज ने कहा और उसकी बात सुनकर उमरो यार बुरी तरह से चौंक पड़ा। वो सोचने लगा, क्या शहजादी ससान जादू को इसकी आमद का इल्म हो गया था, मगर कैसे? क्या वो वाकई बहुत बड़ी साहिरा थी जिसे इस बात की खबर पहले ही मिल गई हो कि उमरो यार तिलस्म होशरबा में दाखिल होने वाला है? अगर ऐसा था भी तो उसने मुहाफिजों के पास ये पैगाम क्यों भिजवाया था कि तमाम सरहदी रास्ते खोल दिए जाएं और उमरो यार तिलस्म होशरबा में दाखिल होने लगे तो उसे रोका ना जाए? लगता है ससान जादू को अपनी ताकत और जादूगरी पर ज़रूरत से ज़्यादा ही घमंड है, जो उसने मेरे लिए तिलस्म होशरबा के दाखिल होने के सारे रास्ते खुलवा दिए थे। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो मेरी आमद का खास तौर पर इंतज़ाम कर रही है और यकीनन वो मुझे शिकार करने का बंदोबस्त किए बैठी होगी। बहुत खूब शहजादी ससान जादू, मैं तुम्हारी बहादुरी का कायल हो गया हूँ। वाकई तुम जैसी साहिरा से टकरा कर लुत्फ आएगा। उमरो यार दिल ही दिल में सोचता चला गया। इसने ये सोचकर तिलस्म होशरबा में दाखिल होने के लिए शहजादी ससान जादू का रूप धारा था, लेकिन शहजादी ससान जादू ने खुद ही पहरेदारों को हुक्म दे रखा है कि इसे कुछ ना कहा जाए, तो फिर इसे शहजादी ससान बनने की क्या ज़रूरत थी। इसने यकदम आंखें खोल दी। अरे शहजादी साहिबा ने आंखें खोल दी हैं। आपको होश आ गया है शहजादी साहिबा? एक जादूगर ने इसे आंखें खोलता देख लिया और जल्दी से नहायत मौतबाना अंदाज में इसके सामने झुक गया। दूसरे मुहाफिज जादूगर भी शहजादी ससान जादू को झुक झुक कर नहायत मौतबाना अंदाज में सलाम करने लगे। उमरो यार शाही मसनद पर उठकर बैठ गया और बारी बारी इन सब की जानिब देखने लगा। तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ कौन लाया है? मैं तो गालबन तिलस्म होशरबा के बाहर जख्मी होने की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ी थी, फिर मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? उमरो यार ने अदाकारी करते हुए इधर उधर देखते हुए हैरतज़दा लहजे में कहा, जी हाँ शहजादी साहिबा, जख्मी होने की वजह से आप बेहोश होकर गिर गई थीं, इसीलिए हम आपको उठाकर यहाँ ले आए हैं। एक जादूगर ने जल्दी से कहा। क्या कहा उठाकर? तुम मुझे उठाकर यहाँ लाए हो? उसने आंखें फैलाकर गुस्सीले लहजे में कहा। जी 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 शहजादी साहिबा, इस जादूगर ने शहजादी ससान जादू को गुस्से में देखकर घबरा कर कहा। ओह तुम लोगों ने मुझे यानी ससान जादू को छुआ अपने इन गंदे और पलीद हाथों से? तुम लोगों की ये मजाल, मुझे बताओ, जल्दी बताओ, किस किस ने मेरे बदन को छुआ था? उमरो यार ने इनकी तरफ देखते हुए गरज कर कहा और जादूगरों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। बासम और सामन जादूगर आपको यहाँ उठा कर लाए थे? मगर शहजादी साहिबा, इसी जादूगर ने हकलाते हुए कुछ कहना चाहा मगर फिर खामोश हो गया।
اس نے ان جادوگروں کی طرف اشارہ بھی کیا تھا جو اسے اٹھا کر لائے تھے۔ وہ دونوں جادوگر لرز سے کانپتے اور ہاتھ جوڑتے ہوئے آگے ہو گئے تھے، اور امرو شہزادی سسان جادو کے روپ میں ان کی طرف قہر آلود نگاہوں سے گورنے لگا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ امرو نے اس جادوگر سے پوچھا جو مسلسل اس کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ شمشاک جادوگر، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہوں شمشاک جادوگر، میں شہزادی سسان جادو تمہیں حکم دیتی ہوں، تم ابھی اور اسی وقت ان دونوں جادوگروں کے ہاتھ کاٹ دو۔ ہمیں یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ جن ہاتھوں نے ہمیں چھوا ہو وہ سلامت رہیں۔ امرو یار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شہزادی سسان جادو کے انداز میں حکم دیتے ہوئے کہا، اور باسم جادوگر اور سامن جادوگر کے ساتھ ساتھ شہزادی سسان جادو کا یہ حکم سن کر دوسرے جادوگروں کے چہروں پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ رحم شہزادی صاحبہ، ان پر رحم کیجیے، انہوں نے میرے ہی حکم سے آپ کو وہاں سے اٹھایا تھا۔ ہمیں خدشہ تھا کہ امرو یار وہاں پہنچ کر کہیں آپ کو ہلاک نہ کر دے۔ بے ہوش ہونے سے قبل آپ نے ہی یہی کہا تھا کہ امرو یار نے آپ کو زخمی کر دیا ہے، اور آپ جس بری طرح سے زخمی حالت میں پڑی تھیں یہ ہم سب سے دیکھا نہیں گیا، اسی لیے ہم آپ کو اٹھا کر لے آئے ہیں۔ شمشاک جادوگر نے اپنے ساتھیوں کو اس بے رحمانہ حکم سے بچانے کے لیے جلدی جلدی سے کہا۔ اچھا، تو ہمیں اٹھانے کا حکم تم نے دیا تھا، تب تو تم بھی سزا کے مستحق ہو، اسی لیے ہم تمہاری زبان کاٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ جلاد کہاں ہے؟ اسے فوراً بلایا جائے اور شمشاک جادوگر کی زبان اور باسم اور سامن جادوگر کے ہاتھ کٹوا دیے جائیں۔ امرو یار نے کڑک کر کہا، اور جادوگر خوف سے اس کے قدموں میں جھک گیا اور رو رو کر اس سے رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ ہمیں معاف کر دیجئے شہزادی صاحبہ، آپ کو سامری دیوتا کی قسم ہم سے بھول ہو گئی، صرف ایک بار ہماری خطائیں معاف کر دیں۔ ہم سامری دیوتا کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم سے پھر کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ شمشاک جادوگر امرو یار کے پیروں میں گر کر گڑ گڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا، او نہیں، تم جیسے چھوٹے اور گندے جادوگروں نے شہزادی سسان جادو کو چھوا نہیں، ہرگز نہیں، تمہارا یہ ناقابل تلافی جرم ہے، ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ امرو نے اکڑ کر کہا، نہیں شہزادی صاحبہ، ہمیں چھوڑ دیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ باسم جادوگر نے روتے ہوئے کہا، تو ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے موٹے موٹے بچے ہیں؟ ماما، میرا مطلب ہے اگر تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شرط پر معاف کر سکتی ہوں۔ امرو نے پہلے جلدی سے پھر سنبھلتے ہوئے کہا، ہمیں آپ کی ہر شرط منظور ہے شہزادی صاحبہ، بس آپ میری زبان اور ان دونوں کے ہاتھ کٹوانے کا حکم واپس لے لیں۔ شمشاک جادوگر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے؟ امرو فوراً اپنے مطلب پر آ گیا۔ خزانہ؟ جی شہزادی صاحبہ، میرے پاس 10 لاکھ سونے کی اشرفیاں ہیں۔ شمشاک جادوگر نے پہلے حیرت سے پھر جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا، اور تمہارے پاس 10 لاکھ اشرفیوں کا سن کر امرو کے منہ میں پانی بھر آیا تھا، مگر اس نے چہرے پر اپنی طمع کو ظاہر نہ ہونے دیا تھا اور دوسرے جادوگر کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا، 2 لاکھ اشرفیاں؟ باسم جادوگر نے جواب دیا، میرے پاس 50,000 سونے کی اشرفیاں ہیں اور 300 سفید ہیرے ہیں شہزادی صاحبہ۔ سامن جادوگر خود ہی بول پڑا۔ امرو یار دوسرے جادوگروں سے بھی پوچھنے لگا۔ سب جادوگر اپنے پاس موجود اشرفیوں اور ہیرے موتیوں کی موجودگی کے بارے میں اسے بتاتے چلے گئے، اور امرو یار کے من ہی من میں جیسے لڈو پھوٹ پڑے تھے۔ ٹھیک ہے، تم اپنی اپنی سونے کی اشرفیاں اور ہیرے موتی یہاں لے آؤ۔ امرو نے انہیں حکم دیا اور وہ سب پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگیں۔ گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری دولت لے کر بھاگیں گے نہیں۔ ہمیں تو یہ سن کر افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے طلسم و شربا کے محافظ جادوگر اس قدر غریب ہیں کہ 10-20 لاکھ اشرفیاں اور چند 100 ہیرے موتیوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جادو نگری سے ایک بہت بڑا منتر سیکھ کر آئے ہیں جن سے چھوٹے موٹے خزانے کو 10 گنا بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہم طلسم و شربا کے ہر جادوگر کو بہت دولت مند اور بڑے بڑے خزانوں کا مالک دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے تم اپنی اپنی دولت لاؤ تاکہ ہم اسے اپنے منتروں سے 10 گنا زیادہ بڑھا دیں۔ اس کے بعد ہم اپنے مجرموں کو سزا دیں گے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ سزا اتنی سخت نہیں ہوگی جو تم برداشت نہ کر سکو۔ امرو یار نے جلدی سے کہا، اور 10-10 گنا خزانہ بڑھنے کی بات سن کر جادوگروں کے چہروں پر بے پناہ خوشی پھیلتی چلی گئی۔ اگر یہ بات ہے تو سب سے پہلے میں اپنا خزانہ لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کرتا ہوں شہزادی صاحبہ۔ شمشاک جادوگر نے جلدی سے کہا۔ اس نے جلدی سے کوئی منتر پڑھا، فوراً ہی امرو یار کے سامنے سنہری اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ یہ دیکھ کر دوسرے جادوگر نے منتر پڑھا تو اس کے سامنے بھی اشرفیاں آن موجود ہوئیں۔ پھر ان کے دیکھا دیکھی دوسرے جادوگروں نے بھی منتر پڑھے اور ان کے سامنے چھوٹے بڑے اشرفیوں اور ہیرے موتیوں کے ڈھیر لگ گئے، جنہیں دیکھ کر امرو یار کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ او نہیں، اتنے چھوٹے خزانے؟ اس سے بڑے بلکہ 1000 گنا بڑے خزانے ہماری ایک ایک کنیز کے پاس موجود ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب تم غریب میرا مطلب ہے امیر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، جیسا میں کہوں ویسا کرتے جانا، اور خبردار اگر تم میں سے کسی نے بھی میری ہدایت کے خلاف ورزی کی تو اس کا خزانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ امرو یار نے کہا، آپ جیسا کہیں گی شہزادی صاحبہ، ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گی۔ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا۔
سب سے پہلے تم سب ایک دوسرے کے منہ پر ساتھ ساتھ تھپڑ مارو، امرو نے کہا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے، مگر ایک تو شہزادی سسان جادو کا حکم تھا، دوسرا انہیں اپنی اپنی دولت 10 گنا زیادہ بڑھانا تھی، اسی لیے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ ایسے نہیں احمق کے بچوں، یہ تم ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہو یا تالیاں بجا رہے ہو؟ ٹھہرو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہیں کیسے تھپڑ مارنے ہیں، امرو نے چیخ کر کہا، اور وہ چونک کر ایک طرف دیکھنے لگے۔ امرو یار شمشاک جادوگر کے قریب آیا اور امرو نے پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ چٹاخ کی زوردار آواز کے ساتھ شمشاک جادوگر کا منہ دوسری طرف گھوم گیا۔ اس نے غصے سے شہزادی سسان کی طرف دیکھا، زوردار تھپڑ کی وجہ سے اس کی باچھوں سے خون نکل آیا تھا۔ ارے تمہاری باچھوں سے تو خون نکل آیا ہے، اب تمہاری دولت 10 گنا نہیں 20 گنا زیادہ ہو جائے گی، امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور شمشاک جادوگر یہ سن کر اور خوش ہو گیا، اور پھر انہوں نے امرو کے حکم پر زور زور سے ایک دوسرے کے منہ پر تماچے مارنے شروع کر دیے۔ امرو یار نے دیکھا ان سب کے چہرے تماچے کھا کھا کر سرخ ہو گئے تھے، کئی جادوگروں کی ناک اور منہ سے خون جاری ہو گیا تھا، مگر وہ خزانہ بڑھانے کی لالچ میں زبردستی مسکرا رہے تھے۔ شاباش، اگر تم سب آنکھیں بند کر کے مرغے بن جاؤ اور کتوں کی طرح زور زور سے بونگنا شروع کر دو، نہ صرف تمہیں زور زور سے بونکنا ہوگا بلکہ ایک دوسرے کے سروں پر بکروں کی طرح ٹکریں بھی مارنا ہوں گی۔ جو جادوگر جتنی زور سے دوسرے کے سر پر ٹکر مارے گا، اس کا خزانہ اس قدر بڑا ہو جائے گا، جب جلدی سے پہلے تم مرغے بنو اور کتوں کی طرح بونکتے ہوئے ایک دوسرے کو بکروں کی طرح ٹکریں مارنا شروع کر دو۔ اپنے اپنے کپڑے اتار کر دور پھینک دو، تمہارے جسموں پر صرف ایک لنگوٹ کے سوا کچھ نہیں رہنا چاہیے، امرو نے دل ہی دل میں ہنستے ہوئے ان سے کہا، اور شہزادی سسان جادو کے منہ سے ایک عجیب و غریب حکم سن کر جادوگر حیران رہ گئے اور ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگیں۔ اب دوسروں کی شکلیں کیا دیکھ رہے ہو احمق کے بچوں؟ میں شہزادی سسان جادو تمہیں حکم دے رہی ہوں، اگر اپنی دولت بڑھانی ہے تو جو کہہ رہی ہوں فوراً اس پر عمل کرو، ورنہ نہ صرف تمہارے سارے خزانے پر قبضہ کر لوں گی بلکہ اپنے شہر سے تم سب کو جلا کر بھسم بھی کر دوں گی۔ امرو نے انہیں تذبذب کا شکار دیکھ کر کرخت لہجے میں کہا، اور جادوگر بکھلا کر جلدی جلدی اپنے کپڑے اتارنے لگے، یہاں تک کہ ان کے جسموں پر ایک ایک لنگوٹ رہ گیا۔ پھر وہ جلدی سے جھک کر مرغے بنتے چلے گئے اور آنکھیں بند کر کے زور زور سے کتوں کی طرح بونکنے لگے۔ شاباش میرے پالتو کتوں، اب ایک دوسرے کے سروں سے اپنے سر ٹکراؤ اور اس وقت تک ٹکراتے رہو جب تک میں تمہیں خود نہ روکوں۔ امرو یار ان کی احمقانہ حرکتوں پر دل میں ہنس رہا تھا اور بڑی مشکل سے اپنے پیٹ میں مچلتے ہوئے قہقوں کے طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جادوگر نہ صرف مرغے بنے ہوئے تھے بلکہ زور زور سے بونکتے ہوئے ایک دوسرے کے سروں میں ٹکریں مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے چونکہ اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں، اسی لیے وہ ٹکریں مارتے مارتے اپنی جونک میں ادھر ادھر ہو جاتے اور الٹ کر گر جاتے، مگر پھر جلدی سے اٹھ کر ادھر ادھر ٹکریں مارنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتے۔ امرو یار نے اس دوران اپنی زنبیل کا منہ کھول لیا۔ چل زنبیل میں، اس نے خزانے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور جگہ جگہ کا ڈھیر لگا ہوا خزانہ اڑ اڑ کر اس کی زنبیل میں آنا شروع ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں موجود ساری کی ساری اشرفیاں اور ہیرے جواہرات اس کی زنبیل میں پہنچ چکے تھے۔ زنبیل ایک لمحے کے لیے باری ہوئی، پھر یکدم ہلکی ہو گئی۔ لگے رہو اسی طرح احمقوں کی طرح لڑتے، اب افرا صاحب ہی آ کر تمہیں سیدھا کرے گا، امرو نے جادوگروں کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زنبیل سے کلیمہ یاری نکال کر کاندھوں پر ڈال لی اور غائب ہو کر ایک طرف چل دیا۔ ارے ہماری دولت غائب ہو گئی ہے اور شہزادی سسان جادو بھی غائب ہو گئی ہے، امرو یار نے شمشاک جادوگر کی چیختی ہوئی آواز سنی۔ اس نے شاید آنکھیں کھول دی تھیں۔ امرو نے پلٹ کر دیکھا، شمشاک جادوگر گھبراہٹ زدہ عالم میں ادھر ادھر اپنی دولت اور شہزادی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر دوسرے جادوگر بھی جلدی سے سیدھے ہو گئے تھے اور اپنی دولت اور شہزادی سسان جادو کو غائب پا کر انہوں نے بری طرح سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور امرو یار ان کی بکھلاہٹ دیکھ کر مسکراتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کافی دور آ کر وہ ایک میدان کی طرف نکل آیا۔ میدان زیادہ بڑا نہیں تھا، اس کے دوسری طرف طلسم و شربا آباد تھا جہاں جادوگروں کے محل تھے، گلیاں اور بازار تھے۔ امرو یار نے میدان میں آ کر کلیمہ یاری اتار کر زنبیل میں ڈال لی اور شہزادی سسان کے روپ میں ظاہر ہو گیا۔ یہی اس نے بڑی غلطی کی تھی۔ جیسے ہی وہ ظاہر ہوا، بجلی سی کڑکی اور اس کے سامنے آگ کا شعلہ سا لپکا جو اچانک سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور دھواں لکیر بن کر تیزی سے امرو یار کے جسم کے گرد کسی سانپ کی طرح بل کھاتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ امرو یار کچھ سمجھتا، دھوئیں نے اچانک موٹی موٹی زنجیریں بن کر اس کو بری طرح سے جکڑ لیا اور امرو زنجیروں میں جکڑا ہوا زمین پر گر گیا۔ اسی وقت کہیں سے ایک طلسمی پنجہ آیا اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے امرو یار کو لے کر اچانک غائب ہو گیا۔ شہزادی سسان جادو غصے کے عالم میں شہنشاہ افرا صاحب اور ملکہ حیرت جادو کی بات سنے بغیر غائب ہوئی تھی۔ وہاں سے غائب ہونے کے چند لمحوں ہی بعد وہ اپنے جادو محل کے ایک بہت بڑے اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ کمرے میں نمودار ہوئی۔ شہزادی سسان جادو نے اپنا یہ جادو محل طلسم ہوشربا کے پہاڑی علاقے میں 70 لاکھ جادوگروں کی مدد سے 2 ماہ کے عرصے میں تعمیر کروایا تھا۔
جادوئی طاقتوں سے بنایا گیا محل بہت بڑا اور شاندار تھا، جس کے سینکڑوں کمرے تھے اور تمام کے تمام کمرے قیمتی ساز و سامان سے آراستہ کیے گئے تھے۔ محل کی دیواریں خالص سونے سے بنائی گئی تھیں اور جگہ جگہ ان پر قیمتی اور چمکدار ہیروں سے نقش نگاری کی گئی تھی۔ ان ہیروں سے ہر وقت تیز اور رنگ برنگی روشنیاں خارج ہوتی تھیں، جس سے سارا محل مختلف رنگوں سے جگمگاتا رہتا تھا۔ محل کے ایک طرف ایک بہت بڑا باغ بھی بنایا گیا تھا، جہاں ہر طرف بڑے بڑے درخت اور پھول پودے دکھائی دیتے تھے۔ اس باغ کے عین وسط میں ایک نہایت خوبصورت فوارے نما مینار سا بنا ہوا تھا، جس کے اوپر گہرے بھورے رنگ کا اناناس جیسا گنبد بنا ہوا تھا، اور اس اناناس نما گنبد پر ایک چھوٹا مگر نہایت خوبصورت سنہرا تاج بنا ہوا تھا، جس کے چاروں طرف ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ باغ میں ایک طرف زرد پھول تھے تو گنبد کے دوسری طرف سرخ پھول نظر آ رہے تھے، جن میں سے عجیب اور سحر زدہ کر دینے والی تیز خوشبو پورے باغ کو مہکائے رکھتی تھی۔ جادو محل اور سہ شکل تلسم شہزادی سسان جادو نے امرو یار کی ہلاکت کے لیے خاص طور پر اپنی نگرانی میں تیار کروائے تھے، اور تلسم سہ شکل اس باغ سے شروع ہوتا تھا۔ اس باغ کی حفاظت کے لیے شہزادی سسان جادو نے جٹال نامی جادوگر کو خاص طور پر جادو نگری سے بلوا لیا تھا۔ جٹال جادوگر اپنے نام کی طرح بے حد خوفناک شکل والا جادوگر تھا۔ اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، اس کی مونچھیں بھی اس کے گالوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ ہر وقت سیاہ لباس میں مبلوس رہتا تھا۔ لباس کے عین سینے پر 3 سفید انسانی کھوپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ جٹال جادوگر بے حد طاقتور جادوگر تھا۔ جادو نگری میں شہزادی سسان جادو نے اسے اکیلے 20 جادوگروں سے مقابلہ کرتے دیکھا تھا۔ وہ ایک لمحے میں ان جادوگروں کو ہلاک کر دیتا تھا۔ بڑی بڑی چٹانیں انگلی کے اشارے سے اٹھا اٹھا کر دور پھینک دیتا۔ زمین پر جس جگہ پاؤں مارتا وہاں ہر طرف آگ بھڑک اٹھتی۔ اس کے علاوہ شہزادی سسان جادو نے اس کی آنکھوں اور منہ سے آگ کے شعلے سے بھی نکلتے دیکھے تھے، اور یہ طاقت کسی کسی جادوگر میں ہوتی ہے۔ انہی طاقتوں کی وجہ سے شہزادی سسان جادو نے اسے پسند کیا تھا اور اسے جادو نگری سے یہاں بلا لیا تھا۔ جٹال جادوگر اصل میں شہزادی سسان جادو کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزادی سسان جادو خوبصورت تھی اور وہ انتہائی بدصورت تھا، اسی لیے بلا شہزادی سے کیوں کر شادی کر سکتی تھی۔ اور پھر جٹال جادوگر نچلی ذات کا جادوگر تھا، جبکہ سسان جادو تلسم ہوشربا کی شہزادی تھی، اس لیے وہ اس جادوگر کو کبھی خاطر میں نہ لاتی تھی۔ لیکن جب تلسم ہوشربا میں آ کر اس نے امرو عیار نامی شخص کے بارے میں سنا اور ہر کسی کو اس کے نام سے ہی خوف زدہ ہوتے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ تلسم ہوشربا میں امرو یار کی ہوئی کاروائیاں اور یہ کہ خود شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیر جادو کے بارے میں جب اسے پتا چلا کہ وہ کئی بار اس کے ہاتھوں شکست سے 2 چار ہو چکے ہیں تو شہزادی سسان جادو غم و غصے سے کھول اٹھی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس شیطان انسان کا خود مقابلہ کرے گی اور اسے قدم قدم پر نہ صرف شکست دے گی بلکہ اپنے ہاتھوں سے اس کا سر کاٹ کر اپنے ماں باپ کے قدموں میں پھینک دے گی۔ اس مقصد کے لیے ہی اس نے جادو محل اور طلسماتی باغ بنوایا تھا، اور اس باغ میں ایسے خوفناک سہ شکل تلسم بنائے تھے جو ایک لحاظ سے سب سے بڑے اور ناقابل تخیر تھے۔ اس کے علاوہ ان تلسموں کے باہر جٹال جادوگر کو اس شرط پر وہاں بلوا لیا اگر وہ اس کے ساتھ مل کر ایک خطرناک شخص امرو یار کا خاتمہ کر دے تو وہ اس سے شادی کر لے گی۔ جٹال جادوگر جو اب تک سینکڑوں بڑے بڑے جادوگروں کی اپنے ہاتھوں گردنیں توڑ چکا تھا، اس کے لیے ایک ایسے شخص کو ہلاک کرنا کیا مشکل تھا جو شہزادی سسان جادو کے کہنے کے مطابق ذرا بر بھی جادو نہیں جانتا تھا۔ اسی لیے وہ شہزادی سسان جادو کی بات مان کر اس کے ساتھ تلسم ہوشربا میں چلا آیا تھا، اور اس نے آتے ہی باغ میں اور سیاہ شکل تلسم کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ شہزادی سسان جادو کو پرندے بہت اچھے لگتے تھے، اسی لیے اس نے اپنے باغ میں بے شمار خوبصورت پرندے چھوڑ رکھے تھے، جن میں رنگ برنگی چڑیاں بھی تھیں، مور بھی، طوطے بھی، اور ایسے سینکڑوں پرندے جو ہرے بھرے باغ میں ہر طرف چہکتے پھرتے تھے۔ شہزادی سسان جادو نے اپنے محل میں امرو یار کا شکار کرنے کے لیے جادو نگری کے 1000 جادوگروں کا خزانہ بھی اپنی طاقت کے زور سے وہاں منگوا لیا تھا، تاکہ امرو یار اس خزانے کے لالچ میں یہاں ضرور آئے گا اور وہ اسے آسانی کے ساتھ شکار کر لے گی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی شہزادی سسان جادو نے زور سے تالی بجائی، فوراً ہی روشنی چمکی اور اس کے سامنے ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ طلسمی پتلے نے جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں شہزادی سسان جادو کو سلام کیا اور اس کے حکم کا منتظر ہو گیا۔ طلسمی پتلے سرحدی محافظوں کے پاس جاؤ اور انہیں ہمارا حکم پہنچاؤ کہ وہ تلسم ہوشربا میں داخل ہونے والے تمام راستے کھول دیں، اور اگر امرو یار تلسم ہوشربا میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے روکا نہ جائے، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم اپنے دشمن کا شکار خود کریں گے۔ شہزادی سسان جادو نے طلسمی پتلے کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور طلسمی پتلا سر جھکا کر اسے سلام کرتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ او نہیں، اب امرو یار تک یہ بات کیسے پہنچائی جائے کہ تلسم ہوشربا میں ایک جادو محل تعمیر کیا گیا ہے جس میں 1000 جادوگروں کے بڑے بڑے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ طلسمی پتلے کے جانے کے بعد شہزادی سسان جادو سوچنے والے انداز میں بڑبڑائی، پھر اس نے کچھ سوچ کر تالی بجائی۔ اسی وقت ایک اور طلسمی پتلا اس کے سامنے آ گیا۔ حکم شہزادی صاحبہ، اس نے سر جھکا کر مؤدبانہ انداز میں کہا، ہماری خاص کنیز سیاہ رخ کو بلاؤ۔ شہزادی سسان جادو نے اسے حکم دیا اور وہ سر جھکا کر غائب ہو گیا۔
چند ہی لمحوں بعد ایک شعلہ سا لپکا اور اس میں سے سیاہ رنگ کا دھواں سا اٹھا جو تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں میں اس دھوئیں کی جگہ ایک نہایت بد شکل اور سیاہ لڑکی نمودار ہوئی۔ اس کا رنگ اس قدر سیاہ تھا کہ کوا بھی شرما جائے۔ کنیز سیاہ رخ حاضر ہے شہزادی صاحبہ، آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں جھک کر شہزادی سسان جادو کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ ہاں سیاہ رخ، ہم نے تمہیں یاد کیا ہے۔ تم ہماری سب سے زیادہ ذہین کنیز ہو جس کے مشورے ہمیں پسند آتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم نے تمہیں ایک مشورہ لینے کے لیے بلایا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح تم ہمیں اس بار بھی کوئی اچھا اور بہتر مشورہ ہی دو گی۔ شہزادی سسان جادو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے شہزادی صاحبہ کہ مجھ جیسی ناچیز کے دیے ہوئے مشورے آپ کو پسند آتے ہیں، ورنہ میں کیا اور میری اوقات کیا، اس نے نہایت انکساری سے کہا۔ سیاہ رخ، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ عمر و یار کی ہلاکت کے لیے یہ جادو محل اور طلسم سا شکل بنایا ہے، اور تمہارے ہی مشورے سے ہم نے یہ کام کیا تھا۔ تم نے ہم سے یہ بھی کہا تھا کہ عمر و یار ایک لالچی انسان ہے جو خاص طور پر بڑے بڑے خزانوں کا رسیہ ہے۔ اسے اگر معلوم ہو جائے کہ پتال کی آخری تہہ میں بھی کوئی بہت بڑا خزانہ دفن ہے تو وہ وہاں تک بھی ہر ممکن طریقے سے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے جادو محل میں 1000 جادوگروں کے خزانے رکھ دیں اور کسی طرح عمر و یار اس بات کی خبر ہو جائے تو وہ ان خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہو جائے گا اور سر کے بل اس بڑے خزانے کو حاصل کرنے کے لیے دوڑا چلائے گا۔ ہم نے تمہارے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے عمر و یار کے لیے شکار کا سارا بندوبست کر لیا ہے، لیکن اب ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کی خبر عمر و یار تک کیسے پہنچائی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد یہاں آئے اور اس حقیر مچھر کو مسل کر میں اپنے ماں باپ اور طلسم و شربا والوں کے سامنے یہ ثابت کر دوں کہ دنیا میں اگر کوئی ذہین، عقل مند اور سب سے خطرناک ہے تو وہ صرف اور صرف شہزادی سسان جادو ہے۔ شہزادی سسان جادو ہونٹ بینچتے ہوئے کہتی چلی گئی، جس پر کنیز سیاہ رخ مسکرا دی۔ اس کے دانت بھی بہت سیاہ اور بڑے بڑے تھے، شاید اس وجہ سے ہی اس کا نام سیاہ رخ تھا۔ یہ کون سی مشکل بات ہے شہزادی صاحبہ؟ میں ابھی طلسم و شربا سے باہر جاتی ہوں اور عمر و یار کو تلاش کر کے اس کے پاس ایک دکھیاری بڑھیا بن کر پہنچ جاتی ہوں اور اس سے کہتی ہوں کہ طلسم و شربا کی ایک جادوگرنی میری بیٹی کو اٹھا کر لے گئی ہے، اور بیٹی کے ساتھ ساتھ وہ اس کے جہیز کا سارا سامان بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے جو ہزاروں لاکھوں مالیت کا تھا۔ باتوں باتوں میں اسے یہ بھی بتا دوں گی کہ وہ جادوگرنی طلسم و شربا کی سب سے بڑی مالدار جادوگرنی ہے جس کے قبضے میں 1000 جادوگروں کے بڑے بڑے خزانے موجود ہیں۔ اگر وہ طلسم و شربا میں جا کر کسی طرح اس جادوگرنی کو ہلاک کر دے تو اس جادوگرنی کے جادو محل میں موجود سارے خزانے اس کے ہو سکتے ہیں۔ وہ اس طرح یقیناً میری عیاری کے جال میں آ جائے گا۔ بیٹی کی رہائی کے لیے نہ صحیح لیکن خزانے کے بارے میں سن کر وہ واقعی سر کے بل طلسم و شربا میں دوڑا چلا آئے گا۔ سیاہ رخ نے کہا اور شہزادی سسان جادو اس کی ترکیب سن کر خوشی سے اچھل پڑی۔ او بہت خوب سیاہ رخ، تم نے عمر و یار کو پھنسانے کے لیے واقعی بے حد عمدہ ترکیب سوچی ہے۔ عمر و یار سر کے بل نہیں بلکہ پاگل کتے کی طرح خزانے کی بو سونگتا ہوا یہاں آ جائے گا اور پھر کسی طرح بھی موت کے جال سے نہیں بچ سکے گا۔ شہزادی سسان جادو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں جاؤں شہزادی صاحبہ؟ کنیز سیاہ رخ نے کہا۔ ہاں جاؤ اور جلدی لوٹنا، میں نہایت بے چینی سے تمہاری واپسی کی منتظر رہوں گی۔ شہزادی سسان جادو نے کہا اور کنیز سیاہ رخ اسی وقت وہاں سے غائب ہو گئی اور شہزادی سسان جادو واقعی نہایت بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کام کے لیے اس کی کنیز سیاہ رخ کو کافی دیر لگ سکتی ہے۔ ظاہر ہے وہ پہلے عمر و یار کو جا کر تلاش کرے گی، پھر اسے دھوکے سے کہانی سنائے گی، اور اگر عمر و یار اس کی باتوں پر یقین بھی کر لیتا تو یہ ضروری تو نہیں تھا کہ وہ جادو محل کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے اسی وقت نکل کھڑا ہو۔ لیکن شہزادی سسان چاہتی تھی کہ سب کام ابھی اور اسی وقت ہو جائے اور بس عمر و یار کسی طرح طلسم و شربا میں پہنچ جائے۔ وہ بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر ادھر ٹہلنے لگتی، کبھی شاہی مسند پر بیٹھ جاتی۔ اس کا چہرہ سوچ کی امواج گاہ بنا ہوا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسی وقت زمین پھٹی اور اس میں سے ایک سیاہ پتلا نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ شہزادی سسان جادو اس پتلے کو پہچانتی تھی، وہ شہنشاہ افراسیاب کا جادو پتلا تھا۔ پتلے نے زمین سے نکلتے ہی جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں شہزادی سسان جادو کو سلام کیا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ شہزادی سسان جادو نے اس کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے آپ کو یاد فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمر و یار طلسم و شربا میں داخل ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنا طلسمی پنجہ پھینک کر اسے پکڑ لیا ہے اور پھر زنجیروں میں جکڑ کر اسے قید کر لیا ہے۔ طلسمی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر شہزادی سسان جادو اس بری طرح سے اچھلی جیسے اچانک اس کے پیروں پر آسمانی بجلی آ گری ہو۔ اس کا چہرہ شدید حیرت اور پھر غصے سے بگڑتا چلا گیا۔ افراسیاب بابا نے عمر و یار کو پکڑ کر قید کر دیا ہے؟ اوہ انہوں نے عمر و یار یعنی میرے شکار کو پکڑ لیا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیوں ہو گیا؟ نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ شہزادی سسان جادو عمر و یار کی گرفتاری کا سن کر جیسے پاگل سی ہو گئی تھی۔ اس نے غصے کے عالم میں طلسمی پتلے پر ہاتھ جھٹک کر بجلی کی سی لہر پھینکی جس نے ایک لمحے میں طلسمی پتلے کو جلا کر راکھ بنا دیا۔
افراسیاب بابا، آپ کو عمر و یار کو چھوڑنا ہوگا، وہ آپ کا نہیں میرا دشمن ہے، اس کے شکار کے لیے میں نے اس قدر انتظام کیا ہے، خیالوں ہی خیالوں میں اس نے جانے کتنی بار بوٹیاں اڑائی ہیں، اور آپ عین وقت پر درمیان میں کود آئیں اور اسے گرفتار کر کے آپ نے زندان میں پھنکوا دیا۔ شہزادی سسان جادو غصے اور پریشانی کے عالم میں بار بار مٹھیاں بینچ رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک غصے غم سے سوچتی رہی، پھر اس نے زمین پر زور سے پاؤں مارا، زمین سے آگ نکلی اور ایک بدصورت بوڑھا اچانک شہزادی سسان جادو کے سامنے آ گیا۔ بوڑھا مخبر حاضر ہے شہزادی صاحبہ، اس نے شہزادی سسان جادو کو سلام کرتے ہوئے نہایت مودبانہ لہجے میں کہا۔ مخبر بوڑھے، بابا افراسیاب نے ہمارے سب سے بڑے دشمن کو گرفتار کر کے کسی زندان میں قید کر لیا ہے، تم ابھی جاؤ اور اس جگہ کا پتہ چلاؤ جہاں افراسیاب بابا نے عمر و یار کو قید کر رکھا ہے۔ اسے دیکھتے شہزادی سسان جادو نے تیز لہجے میں کہا اور بدصورت بوڑھا حکم بجا لانے کے لیے غائب ہو گیا۔ افراسیاب بابا، آپ نے عمر و یار کو گرفتار کر کے اچھا نہیں کیا، وہ جہاں کہیں بھی قید ہے میں خود جا کر اسے وہاں سے آزاد کراؤں گی۔ ہاں بابا افراسیاب، میں عمر و یار کو آپ کی قید سے خود آزاد کراؤں گی، شہزادی سسان جادو نے چند لمحے بعد انتہائی فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور پھر وہ اس سلسلے میں یوں سوچتی گئی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی گئی۔ اسے اب صرف مخبر بوڑھے کا انتظار تھا جو جلد ہی ختم ہو گیا۔ عمر و یار کے ساتھ یہ سب کچھ بس اچانک ہو گیا، اسے سوچنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ دھواں اس کے گرد لپٹا، پھر یکدم زنجیروں میں تبدیل ہو گیا اور ان زنجیروں نے عمر و یار کو مضبوطی سے جکڑ لیا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر گر پڑا، اور اسی وقت اس نے اپنے اوپر ایک طلسمی پنجہ گرتے دیکھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے گہری تاریکی چھا گئی تھی۔ پرنجے کی گرفت اس قدر مضبوط تھی اور دوسرا جس بری طرح سے عمر و یار زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کی وجہ سے عمر و یار کو اپنے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ پنجہ عمر و یار کو طریقی میں نہ جانے کہاں لے جا رہا تھا۔ پھر اس نے کافی دیر بعد اسے سخت اور انتہائی سرد فرش پر پھینک دیا، جس کی وجہ سے عمر و یار کی ہڈیاں چٹک اٹھیں اور اس کے منہ سے اذیت بھری چیخ نکل گئی۔ تاریخی بددستور اس کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی تھی۔ پنجے نے عمر و یار کو جب پھینکا تو عمر و یار کا بندھا ہوا جسم لٹکنیاں کھاتا ہوا سیدھا ہو گیا تھا اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے چٹ پڑا تھا۔ شدید تکلیف کی وجہ سے اس کا ذہن چٹک رہا تھا اور اس کے دماغ پر ایک عجیب سی دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے مسلسل کراہیں نکل رہی تھیں۔ اس نے سر جھٹک کر ذہن میں چھاتی ہوئی دھند کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر لا حاصل۔ دھند گہری ہی گہری ہوتی چلی گئی اور پھر ہر طرف پھیلی ہوئی تاریکی اس کے ذہن پر بھی مسلط ہو گئی، اور نہ صرف اس کے منہ سے کراہیں نکلنا بند ہو گئیں بلکہ اس کا جسم بھی ساکت ہو گیا۔ شاید وہ تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ یوں ہی وہ بے ہوش ہوا، اسی لمحے ہر طرف تیز روشنی پھیل گئی۔ یہ کوٹری نما چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے چاروں طرف دیواریں ہی دیواریں تھیں، اوپر سے چھت بھی مکمل طور پر بند نظر آ رہی تھی۔ اس کوٹری کو بڑے بڑے اور سیاہ پتھروں سے بنایا گیا تھا اور اس میں کہیں ایک ایسا چھوٹا سا سوراخ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا جس سے ایک معمولی چونٹی بھی وہاں آ سکے۔ روشنی ہوتے ہی یکے بعد دیگرے دو جماکے ہوئے اور وہاں شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو اچانک نمودار ہوئے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے بے ہوش عمر و یار کی جانب فاتحانہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ عمر و یار اس وقت بھی شہزادی سسان جادو کے روپ میں تھا۔ سامری کی قسم ملکہ حیرت جادو، یہ انسان سچ مچ بے حد خطرناک انسان ہے۔ اس نے روغن یاری سے جس طرح ہماری بیٹی کا روپ بدل رکھا ہے، اگر ہم نے کتاب جمشید میں نہ دیکھ لیا ہوتا تو اسے حقیقتاً اپنی بیٹی شہزادی سسان جادو سمجھ کر دھوکہ کھا سکتے تھے۔ شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شہنشاہ، یہ جادوگر نہ ہوتے ہوئے بھی بہت بڑا جادوگر ہے، لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی، کیا یہ پہلے ہماری بیٹی کو کہیں دیکھ چکا ہے؟ کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ جب تک کوئی عیار یا جادوگر اس کو پہلے نہ دیکھ لے اس کا روپ بدل نہیں سکتا۔ دیکھیے اس کا منہ، ناک، نقشہ، آنکھوں کی بناوٹ تک ہماری بیٹی جیسی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سسان جادو کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور سرحدی محافظوں کے کہنے کے مطابق اس کی آواز بھی اصل شہزادی سسان جادو جیسی تھی۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اس کا لہجہ بے حد تحیر زدہ تھا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری بیٹی تو 3 ماہ قبل جادو نگری سے لوٹ کر آئی ہے، اور اس دوران ہمارے مخبروں کے تحت عمر و یار کو سردار امیر حمزہ کے لشکر میں یا دوسری مہمہ میں مصروف دیکھا گیا ہے۔ پچھلے ماہ سے عمر و یار نے طلسم ہوشربا کی طرف قدم بھی نہیں اٹھایا تھا، اور جب عمر و یار طلسم ہوشربا کی طرف آیا ہی نہ تو ہمارے مخبروں نے طلسمی پرندے کے ذریعے ہمیں اس کی اطلاع دی کہ وہ ہم اپنے جادو کمرے کی طرف بھاگے اور طلسمی گولے میں جا کر دیکھیں تو یہ بدبخت شہزادی سسان جادو بنا سرحدی محافظوں کو لوٹ کر فرار ہو رہا تھا۔ پہلے ہم بھی اسے اپنی بیٹی ہی سمجھے، مگر سامری روشن گولے نے اچانک جب ہمیں اس کی اصل شکل دکھائی تو ہم نے اس کو سیاہ دھومے کے منتر سے جکڑ لیا اور طلسمی پنجے کو بیچ کر یہاں لا پھکوایا۔ شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیتے ہوئے کہا، او، اس کا تو یہی مطلب نکلتا ہے کہ یہ ہماری بیٹی کو پہلے سے بالکل نہیں جانتا، لیکن پھر یہ شہزادی سسان جادو کا بہروپ اور اس کی آواز ملکہ حیرت جادو کے منہ سے نکلا۔ اس وقت اچانک ایک دیوار پر ایک لمحے کے لیے ایک سایہ سا پڑا اور غائب ہو گیا۔
शहनशाह फराज साहब और मलका हैरत जादू इस साये को देख चुके थे, जिसकी वजह से वो दोनों ही एक साथ चौंके थे। मुखबर बूढ़े का साया, ओ इसका क्या काम है यहाँ? शहनशाह फराज साहब के मुंह से निकला। इसे शायद शहजादी ससान जादू ने यहाँ भेजा है कि जाके पता करके आए हमने उमरो यार को कहाँ कैद कर रखा है। मलका हैरत जादू ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ओ मगर इसे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? इसने उमरो यार को गिरफ्तार करते ही तिस्मी पुतले के यहाँ इसे कहला भेजा था कि उमरो यार को हमने पकड़ लिया है। शहनशाह फराज साहब ने हैरान होते हुए कहा, इसका जवाब तो आपकी बेटी ही दे सकती है। इसने मुखबर बूढ़े के साये को यहाँ क्यों भेजा था? मलका हैरत जादू ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। इसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो अपनी बेटी की जिद्दी तबीयत के मतलब बहुत अच्छी तरह से जानती है कि वो क्या करने वाली है, मगर इसने जल्दी से अपनी मुस्कुराहट पर काबू पा लिया। शायद वो असल हकीकत शहनशाह फराज साहब से छुपाना चाहती थी। शहनशाह फराज साहब चंद लम्हे परेशानी के आलम में सोचता रहा, फिर इसने जोर जोर से सर झटकना शुरू कर दिया। ओ नहीं, बहरहाल शहजादी ससान जादू भी उमरो यार को हलाक करने की ख्वाहिशमंद है और हमें भी किसी न किसी तरह इस शैतान से अपनी जान छुड़ाना ही थी। अब ये इत्फाकन ही सही हमारी गिरफ्त में आ ही गया है, तो हम इस मौके को क्यों ज़ाया करें? इस जैसा इंसान फिर हमारे काबू में आए या ना आए, इसीलिए हमने इसी वक्त इसकी हलाकत का फैसला कर लिया। कबरनुमा कोठरी अब इसकी आखिरी आरामगाह है। हम इस कोठरी को जहरीले और गोश्तखोर हशरातुल अर्ज से भर देंगे, जो चंद ही लम्हों में इस बदबख्त का न सिर्फ गोश्त बल्कि हड्डियाँ तक चट कर जाएंगे। शहनशाह फराज साहब ने फैसला कुन लहजे में कहा। मलका हैरत जादू ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो तो उस वक्त और ही कुछ सोच रही थी। शहनशाह फराज साहब ने एक मंत्र पढ़कर अपने दोनों हाथों की हथेलियां सामने करके इधर उधर एक खास अंदाज में घुमाई तो अचानक दीवारों में चारों तरफ सुराख ही सुराख हो गए और इन सुराखों से स्याह रंग के बिच्छुनुमा कीड़े मकोड़े निकलने लगे। आओ मलका हैरत जादू, हम चलते हैं। हमारे जाते ही ये बंद जगह इन जहरीले और गोश्तखोर स्याह बिच्छुओं से भर जाएगी और कुछ ही देर में यहाँ से उमरो यार का नामो निशान भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होकर रह जाएगा। शहनशाह फराज साहब ने मलका हैरत जादू का हाथ पकड़ते हुए निहायत इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। मलका हैरत जादू ने कोई जवाब न दिया। वो बेहोश और बंधे हुए उमरो यार और हर तरफ दीवारों से निकलते हुए स्याह बिच्छुओं को देख रही थी। इसने फराज साहब से नज़र बचाकर वहाँ कोई चीज़ फेंक दी और फिर वो शहनशाह फराज साहब के साथ वहाँ से गायब हो गई। जैसे ही वो दोनों वहाँ से गायब हुए, वहाँ हर तरफ कब्र जैसी तारीकी छा गई और इस तारीकी में सुराखों से निकलने वाले स्याह बिच्छुओं की अजीब और खौफनाक आवाज़ें सुनाई देने लगीं और ऐन उसी लम्हे उमरो यार की आंखें खुल गई। क्या कहा फराज साहब बाबा ने? उमरो यार को जंजीरों में जकड़कर मौत कब्र में डाल रखा है और मलका अम्मी हजूर के साथ खुद भी वही हैं। बूढ़े मुखबर की बात सुनकर शहजादी ससान जादू के मुंह से हैरत और कदरे खौफ के आलम में निकला। बूढ़ा मुखबर अभी चंद लम्हे कबल इसके सामने नमूदार हुआ था। जी हाँ शहजादी साहिबा, मैंने खुद उन्हें वहाँ देखा था, मौत कब्र में। मैं साया बन कर गया था और उन्होंने मुझे देख लिया था, इसलिए मैं जल्दी से वहाँ से भाग आया, वरना वो यकीनन मुझे रोक लेते। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। बाबा फराज साहब ने अगर उमरो याद को मौत की कब्र में बंद किया तो यकीनन उन्होंने इस पर जहरीले स्याह बिच्छुओं को भी छोड़ दिया होगा, जो चंद ही लम्हों में इंसान का गोश्त और हड्डियां तक खाकर ख़त्म कर देते हैं। शहजादी ससान जादू ने लरसते हुए लहजे में कहा। यकीनन शहजादी साहिबा, आप जितनी देर में वहां तक पहुंच जाएंगी ये जहरीले कीड़े उमरो यार का नामो निशान तक मिटा कर रख देंगे। मुखबर बूढ़े ने सर हिलाते हुए कहा। ओह ओ फराज साहब बाबा, ये आपने क्या कर डाला? आपने मेरी सारी मेहनत एक लम्हे में अकारत कर रख दी। अगर उमरो यार को आप इस कदर आसानी से मार सकते थे तो आपने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? अब जबकि मैंने उमरो यार के शिकार के लिए जादू महल और तिलिस्मी बाग में तिलस्म सा शक्ल इस कदर मेहनत से बनाए, किस लिए? अब मैं इनका क्या करूँगी? क्या मैं इनको अपने हाथों से फना कर दूँ? शहजादी ससान जादू ने गसीले अंदाज में होंठ बीचते हुए कहा। इसकी खूबसूरत आंखें उस वक्त गुस्से के मारे सुर्ख हो रही थीं और चेहरा इस बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था जैसे वह बरसों से बीमार हो। मुखबर बूढ़ा सर झुकाकर खामोशी से खड़ा था। ओ तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी बल्कि किसी की ज़रूरत नहीं है। शहजादी ससान जादू गुस्से से बूढ़े मकबर पर उलट पड़ी और वह बद बूढ़ा सहम कर फौरन वहाँ से गायब हो गया। शहजादी ससान जादू गुस्से से बल खाती हुई कुछ देर इधर उधर टहलती रही, फिर अपना सर पकड़कर शाही मसनद पर बैठ गई। इसी लम्हे इसकी कनीज खास स्याह रुख वहाँ नमूदार हुई। खुशखबरी शहजादी साहिबा, मैं आपके लिए खुशखबरी लाई हूँ। उमरो यार तिलस्म होशरवा में खुद ही आ गया है। और इसने नमूदार होते हुए मुसरत भरी आवाज़ में जल्दी जल्दी से कहा, मगर फिर शहजादी ससान जादू को सर पकड़े और शदीद गुस्से में देखकर यकदम खामोश हो गई। शहजादी ससान जादू ने सर उठाकर इसकी तरफ सुरख सुरख निगाहों से देखा तो स्याह रुख बुरी तरह से सहम गई। उमरो यार खुद ही तिलस्म में आ गया है शहजादी साहिबा, और इस मरतबा वो आपका बेस बदल कर आया था। इसने सरहदी मुहाफिजों के आपके बहरूब में पागल कर रखा था और इनकी दौलत 10 गुना करने का लालच देकर इन्हें लूट कर ले गया था। और स्याह रुख खौफ भरे लहजे में बताने लगी। और फिर बाबा फराज साहब ने इसे जंजीरों में जकड़ कर तिलस्मी पंजे के जरिए वहाँ से उठा लिया और ले जाकर मौत कब्र में डाल दिया और इस पर जहरीली और गोश्तखोर स्याह बिच्छू छोड़ दिए, जिन्होंने अब तक उमरो यार को हड्डियों समेत
چبا کر ختم کر دیا ہوگا۔ اور یہی کہنا چاہتی تھی نا تم؟ شہزادی سسان جادو نے اس کی طرف طنزیہ انداز میں دیکھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، جبکہ اس کی بات سن کر سیاہ رخ کا چہرہ حیرت سے اور زیادہ سیاہ ہو گیا۔ شہنشاہ نے عمرو یار کو پکڑ کر موت قبر میں پھینک کر اسے ختم کر دیا ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں شہزادی صاحبہ؟ اس نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ بکواس کر رہی ہوں، جھوٹ بول رہی ہوں میں۔ او نہیں، تم تو ایسے حیران ہو رہی ہو جیسے تمہیں کچھ معلوم نہیں، شہزادی سسان جادو نے کرختگی سے کہا۔ پھر اچانک وہ چونک پڑی۔ اور ابھی یہ تم نے کہا تھا نا کہ عمرو یار میرا بیس بدل کر تلسم و شبا میں داخل ہوا تھا، کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے سیاہ رخ سے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، میں آپ کے حکم سے عمرو یار کی تلاش میں تلسم ہوشربا سے باہر جا رہی تھی کہ میں نے سرحدی محافظوں کو لنگوٹ باندھے بری طرح سے ناچتے اور روتے پیٹتے دیکھا۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور ان کے پاس چلی گئی، سیاہ رخ نے کہا، اور پھر سرحدی محافظوں کی عمرو یار کے ہاتھوں بننے والی درگت کے بارے میں بتاتی چلی گئی۔ تعجب انگیز، انتہائی تعجب انگیز عمرو یار، اس قدر چالاک اور عیار ترین انسان کہ اس نے نہ صرف ہمارا بیس بدل لیا بلکہ ہماری آواز کی بھی نقل کر لی۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ واقعی دنیا کا بہت بڑا عیار اور خطرناک انسان تھا۔ افسوس، صد افسوس، اب تو ہمیں اس کا قبر موت میں زہریلے بچھوؤں کے ہاتھوں مرنے پر اور زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ کاش بابا فرا صاحب اتنی جلدی نہ کرتے اور اسے موت کی قبر میں نہ پھینکتے، اور کاش اس عمرو یار کا اور ہمارا ایک بار سامنا ہو جاتا اور وہ کسی طرح ہمارے بنائے ہوئے تلسم میں پھنس جاتا۔ شہزادی سسان جادو نے عمرو یار کی موت پر افسوس کرتے ہوئے کہا۔ شہزادی صاحبہ، جان کے مان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ سیاہ رخ نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا اور شہزادی سسان جادو اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ شہزادی سسان جادو نے سر ہلا کر کہا۔ آپ عمرو یار کو ہلاک ہی کرنا چاہتی تھیں؟ اس مقصد کے لیے آپ نے جادو تلسم اور تلسم سیاہ شکل بنائے تھے۔ عمرو یار شہنشاہ فرا صاحب اور ملکہ عالیہ کا ہی نہیں بلکہ پورے تلسم ہوشربا کا دشمن تھا۔ وہ آپ کے ہاتھوں ہلاک ہوتا یا شہنشاہ فرا صاحب کے ہاتھوں، بہرحال اس کی موت تلسم ہوشربا والوں کی ایک بہت بڑی فتح ہے۔ ان کے لیے شاید اس سے بڑی اور کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ ان کا سب سے بڑا دشمن بالآخر مارا گیا۔ سیاہ رخ نے جلدی جلدی سے کہا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ شہزادی سسان جادو نے اسے تیکھی نظروں سے گورتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ آپ اس خطرناک انسان کی موت کا افسوس نہ کریں بلکہ خوشی کا اظہار کریں۔ عمرو یار کو مارنے والا اور کوئی نہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، اس نے جواب دیا۔ ایک لحاظ سے تم ٹھیک کہہ رہی ہو سیاہ رخ، لیکن جب ہم افرا صاحب بابا اور ملکہ امی سے کہہ چکے تھے کہ اب عمرو یار ہمارا شکار ہے، تو پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اگر اسے پکڑ ہی لیا تھا تو وہ اسے ہمارے حوالے کر دیتے، ہم اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا کاٹتے۔ اب تم خود بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ یہ جادو تلسم اور تلسم سیاہ شکل، کیا ہم اسے ختم کر دیں؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ جادو نگری کے دیوتاؤں کا اصول ہے کہ اول تو کسی شخص کو شکار کرنے کے لیے کوئی تلسم بنایا ہی نہ جائے، اگر جس کے نام پر اور جس کے لیے بنایا جائے اسے ہر صورت میں تلسم میں پھینکا جائے۔ اگر ایک ماہ تک جس شخص کے نام سے تلسم بنایا گیا ہے اس میں اس کو نہ پھینکا گیا یا بنانے والا خود اس تلسم کو تباہ کرنے کی کوشش کرے تو سارا تلسم بنانے والے پر الٹ سکتا ہے اور اسے شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم نے جو تلسم بنایا ہے اس کے لیے ہم نے اپنی بڑی بڑی طاقتوں کو اس میں جھونک دیا ہے۔ اب عمرو یار کو افرا صاحب بابا نے مار دیا، اب یہ سارے کے سارے تلسمات ہم پر آ پڑیں گے اور ہمیں اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔ شہزادی سسان جادو کہتی چلی گئی۔ اس کے لہجے میں اب بے پناہ خوف اور پریشانی کی آمیزش تھی۔ اوہ، واقعی اس کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ تو واقعی بہت برا ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا شہزادی صاحبہ؟ اس کی بات سن کر کنیز سیاہ رخ بری طرح سے گھبرا گئی تھی اور اس کے چہرے پر بھی بے پناہ خوف طاری ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا سسان بیٹی، تم ہمارے ہوتے ہوئے خوام خواہ کیوں گھبرا رہی ہو؟ اچانک وہاں ملکہ حیر جادو نے نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ اسے وہاں اچانک آتا دیکھ کر شہزادی سسان جادو چونک پڑی، جبکہ کنیز سیاہ رخ چند قدم پیچھے ہٹ کر اس کے احترام میں جھک گئی۔ امی حضور، آپ کب آئیں؟ اور امی حضور دیکھیے نا، بابا نے یہ کیا کر دیا؟ عمرو یار کو مار کر انہوں نے ہمیں ایک بہت بڑے عذاب میں پھنسا دیا ہے۔ شہزادی سسان جادو ملکہ حیر جادو کو دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھ کر لپٹ گئی اور رونے لگی۔ ارے ارے، ہماری بہادر بیٹی اور اتنی بڑی جادوگرنی ہو کر بچوں کی طرح رو رہی ہے۔ مت رو بیٹی، کچھ نہیں ہوا۔ تم عمرو یار کو مارنا چاہتی ہو نا، تو جاؤ اپنے ہاتھوں سے مار دو اسے جا کر، وہ بھی مرا نہیں زندہ ہے۔ ملکہ حیر جادو نے پیار سے اسے گلے لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور اس کی بات سن کر نہ صرف شہزادی سسان جادو بلکہ کنیز سیاہ رخ بھی بری طرح سے چونک پڑی۔ عمرو یار زندہ ہے؟ مگر امی حضور، مخبر بڑا تو بتا رہا تھا۔ شہزادی سسان جادو کے منہ سے تحیر زدہ لہجے میں نکلا۔ ہاں، وہ آیا تھا وہاں، اور تمہارے باپ نے واقعی عمرو یار کو موت قبر میں زنجیروں میں جکڑ کر قید کر رکھا تھا، اس پر زہریلے اور گوشت خور بچھو بھی چھوڑ دیے تھے، مگر میں نے تمہارے باپ سے نظر بچا کر موت قبر میں سرخ خوشبو والا سرباک موتی ڈال دیا تھا، جس کی تیز سرخ خوشبو کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی موت قبر میں نہیں ٹھہرے ہوں گے اور واپس بھاگ گئے ہوں گے، ملکہ حیر جادو نے کہا، اور شہزادی سسان جادو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ او، اس کا مطلب ہے کہ موت قبر میں عمرو یار ہلاک نہیں ہوا ہوگا،
وہ وہاں ابھی تک زندہ ہوگا؟ شہزادی سسان جادو نے خوش ہو کر کہا، بالکل، میں تمہاری طبیعت سے اچھی طرح سے واقف تھی بیٹی۔ میں جانتی تھی کہ عمرو یار کو تم اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنے کی قسم کھا چکی ہو، اور اس کے لیے تم نے جادو مہر اور تلسم سے شکل بنائے ہیں۔ اگر عمرو یار کو ہم مار دیتے تو نہ صرف تم ہم سے ناراض ہو جاتی، بلکہ تلسمات کے الٹنے سے تمہیں سخت نقصان کا اندیشہ تھا۔ یہ بات ہم شہنشاہ فراز کو اس وقت نہیں سمجھا سکے تھے، اسی لیے ہم نے وہاں سرباگ خوشبو والا موتی ہی ڈال دینا مناسب سمجھا۔ ملکہ حیر جادو نے کہا، اور شہزادی سسان جادو خوشی سے نہال ہو گئی اور فرتے جذبات سے اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ او ملکہ امی حضور، آپ واقعی بہت اچھی ہیں۔ عمرو یار کو بچا کر آپ نے ہمیں ایک بہت بڑے آنے والے طوفان سے بچا لیا ہے۔ ہم آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ شہزادی سسان جادو نے خوشی سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، ماں باپ اپنے بچوں پر کوئی احسان نہیں کرتے بیٹی، ہم تمہاری ماں ہیں، اور ایک ماں ہی بیٹی کے جذبات کو سمجھ سکتی ہے۔ جاؤ، اس سے پہلے کہ شہنشاہ فراز صاحب کو اس بات کی خبر ملے کہ عمرو یار زندہ ہے، تم اسے اٹھا کر اپنے تلسمات میں لے جاؤ۔ ملکہ حیر جادو نے کہا، جی امی حضور۔ سیاہ رخ، تم نے سنا عمرو یار زندہ ہے؟ اسے ہمارے ہاتھوں مارنے کے لیے امی حضور نے اسے قبر موت سے بچا لیا ہے۔ آؤ جلدی سے ہم اسے موت قبر سے نکال کر لائیں۔ شہزادی سسان جادو نے پہلے ملکہ حیر جادو سے اور پھر اپنی کنیز سیاہ رخ سے جلدی جلدی کہا، اور کنیز سیاہ رخ نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ شہزادی سسان جادو نے سیاہ رخ کا ہاتھ پکڑا اور غائب ہو گئی۔ انہیں غائب ہوتا دیکھ کر ملکہ حیر جادو بھی مسکراتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔